अस्सलाम वालेकुम। सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महवी शबीब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूं, ये टॉपिक कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा है। हम ज़िंदगी को गुजारते तो हैं लेकिन जीना भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी को खूबसूरती से गुजारें, अपने आस पास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर कोई परेशान है तो कोशिश करें कि उसकी छोटी से छोटी मदद हो सकता है कि उसका दिन बन जाए। तो कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों को खुश रखें और अपने आप को खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और मुख्तसर है। इसी के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के वेदर की। फैसलाबाद का वेदर जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन 2-4 दिन से जैसे ही धूप निकलना स्टार्ट हुई है तो मौसम काफ़ी कदरे बेहतर हो गया है। आज के टेम्परेचर की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम 11 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और शहरियों से यही ताकीद है मेरी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गर्म कपड़े मलबूसात का इस्तेमाल करें, घर से बग़ैर ज़रूरत ना निकलें। अगर आपको कोई भी गला खांसी परेशानी है, सेहत के मामला थोड़े से परेशान करें तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये ऐसे मामला हैं जिसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, कल को बहुत बड़े मसले का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह ट्रैफिक की अगर मामलात की बात करें तो सुबह के औकात में धुंध होती है, रात को अक्सर धुंध देखने को मिलती है। तो कोशिश करें कि ट्रैफिक की सूरत हाल को देखें, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग ना करें और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। तो इसी के साथ प्रोग्राम का आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है। विकास बेग हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत करीब से देखते हैं, फैसलाबाद के मसाइल क्या हैं इन पे काफ़ी कड़ी नज़र रहती है। इसी के साथ फसील अहमद हैं हमारे रिपोर्टर जो कि बिज़नेस के मामला देखते हैं, ताजिरों के क्या मसाइल हैं उन्हें बहुत करीब से, और हमेशा कोशिश करते हैं कि इन मसाइल को फैसलाबाद की आवाम तक पहुँचाया जाए। सबसे पहले वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। विकास कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुना ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। फजील आप बताइए कैसे हैं, सेहत के मामलात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। अच्छा, फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, इसके मसाइल जो हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अभी फैसलाबाद में तजावुज़ात के हवाले से कुछ खुशखबरी सुनने को आई है कि 8 बाज़ारों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि ज़िले इंतज़ामिया को कितनी कोशिशें करनी पड़ी हैं जिसके बाद हमें ये समरात नज़र आ रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा टॉपिक भी है आज का, और एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। ज़िला इंतज़ामिया जो है इस वक्त फुल जोश पे है, जिसकी बेसिक वजह जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के न सिर्फ अहकामात हैं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है वज़ीर आला पंजाब की, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की। चूँकि पहले ये होता था कि जब भी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किए जाते थे तो बहुत से लोग सिफारशी कल्चर जो कि हमारे यहाँ पनपता रहता है उसके ज़रिए से उन ऑपरेशंस को रुकवाने की, असरअंदाज होने की कोशिश करते थे। लेकिन आई थिंक सो कि पहली बार हुआ है कि फ्री हैंड मिला है, और इस फ्री हैंड के नतीजे में बड़े अच्छे फैसले जो हैं वो भी किए जा रहे हैं, और इन फैसलों के नतीजे में कहीं ना कहीं लोगों का कारोबार जो है वो ज़रूर डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया जो है हर किस्म के मुतासरीन अफराद के लिए। विकास, यहाँ पर एक बात भी तो मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। 8 बाज़ार हैं, जाहिर सी बात है रहायशी इमारतें भी वहाँ पर काफ़ी हद तक मुतासिर होंगी, लोगों को मुश्किलात का काफ़ी सामना रहेगा। नहीं, इस हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिहायशी अफराद हैं उनकी मुश्किलात जो हैं उनको हल करने की सबसे पहले कोशिश की गई। चूँकि 8 बाज़ारों के अंदर जो है अगर व्हीकल फ्री किया गया तो ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी जो है वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जो माजूर अफराद हैं, जो बुज़ुर्ग शहरी हैं जो अपनी गाड़ी के अलावा सफ़र नहीं कर सकते, या जो रेजिडेंट हैं वहाँ के जिन्होंने रहना है उन 8 बाज़ारों में, कहीं ना कहीं उनका घर है, उनके लिए खसूसी जो है वो रियायत भी दी गई है। और उनके लिए अभी फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया और फैसलाबाद पार्किंग कंपनी खसूसी कार्ड जो है वो जारी करने जा रही है, और जिसके पास वो खसूसी कार्ड होगा वो एफिडेविट देगा या अपने आईडी कार्ड की कापी जो है वो ज़रूर देगा जिस पे रिहायशी एड्रेस उन 8 बाज़ारों का लिखा होगा, तो फिर उसकी गाड़ी को जो है वो जाने की इजाज़त होगी। लेकिन उसका एक पूरा तरीक़ाकार जो है वो वाज़ेह किया जाएगा ताकि बेहंगम किस्म की ट्रैफिक जिस तरह पहले 8 बाज़ारों में होती थी या जगह जगह पार्किंग नज़र आती थी वो ना हो। आफ्टर ऑल जो मार्केट इम्पैक्ट आया है इससे,
جتنے ریڈی بان ہیں بہرحال وہ ہمارے ہی شہری تھے، فیصل آباد کے شہری تھے، جو تجاوزات کی صورت جو ہے وہاں پر اپنا رزق کمانے کی کوشش کر رہے تھے. ان کے لیے اب ضلع انتظامیہ جو ہے وہ متبادل جگہ ڈھونڈ رہی ہے. پہلے شہر کے اندر ایک ریڈی بازار تھا، اب 8 ریڈی بازار جو ہے وہ بنانے کے لیے اقدامات شروع کیے گئے ہیں. جبکہ پہلے ایک ماڈل بازار جو ہے وہ فیصل آباد میں چل رہا تھا، اب وہاں پر 4 نئے ماڈل بازار اب یہ جو وہ ریڈی شامل کرنے بان کی ہے، کوشش کی ٹھیک ہے، گئی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ غریب طبقہ ہے، یہ اس طرح سے اپنے کمائی جو ہے اس طرح سے نہیں کما سکتا ہے، تو اس آپریشن میں یہ کافی حد تک متاثر ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ سٹل ابھی تک جگہ ڈھونڈ رہی ہے، اور کتنے دن لگیں گے اس معاملات کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیکھیں، میں؟ سب سے پہلے تو ایک جو ہمارے ذہن میں ایک سکیچ بنا ہوا ہے، ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ کچہری بازار، جھنگ بازار میں کھڑا ہونے والا ریڈی بان جو ہے وہ کسی صورت غریب نہیں ہے. جو اپنے ٹھیلے کا کرایہ غیر قانونی طور پر، حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ دکاندار اس سے کرایہ جو ہے وہ غیر قانونی وصول کر رہا ہے، لیکن وہ 50,000 سے 70,000 تک کرایہ جو ہے وہ دکاندار کو جمع کروا رہا ہے صرف اس کی دکان کے سامنے ٹھیلا لگانے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی اس کو وہاں پہ کاروبار چلتا ہے. شہر کے مرکزی 8 بازار ہیں، پورے شہر سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری ڈویژن سے لوگ یہاں پر خریداری کے لیے آتے ہیں. تو وہ اس طرح سے کچہری بازار یا جھنگ بازار یا امیرپور بازار کے ریڈی بان کی حالت وہ نہیں ہے جو نشاط آباد میں کھڑے ایک ریڈی بان کی ہے. دونوں جگہوں پر کاروبار کی صورتحال مختلف ہے، دونوں جگہ پر فٹ فال جو ہے مارکیٹ کا وہ مختلف ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اچھا خاصا رسک کما رہے تھے. اب اس میں ڈفرینٹ یہ کیا گیا ہے کہ جو مختلف بازاروں کے اندر موجود ریڈی بان تھے ان کے لیے الگ الگ جگہ، کسی کو جھنگ روڈ پہ جگہ دی گئی ہے، کسی کو کلیم شہید پارک کے باہر ریڈی بازار بنا کر دیا گیا ہے. گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ 10 ریڈی بان آئے، ہم ان کو ایک ریڈی بازار بنا کے دیتے ہیں. کسی بھی روڈ پہ ہو سکتا ہے، وہ جہاں ان ریڈی بانوں کو سوٹیبل ہوگا وہاں پر بنا کے دیا جائے گا، لیکن اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی جائیں گی کہ وہ روڈ کے اوپر نہیں آئیں گے، روڈ کنارے جو گرین بیلٹ ہے اس سے پیچھے رہیں گے اور صفائی کا خاص خیال رکھیں گے. ان 2 شرائط پر ریڈی بانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا رزق جو ہے وہ فیصل آباد کے مختلف شاہراہوں پر کما سکیں. یہاں پر فضیل میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ بزنس کے میٹرز کو بھی دیکھتے ہیں، تاجروں کے مسائل کو بھی دیکھتے ہیں، تو تاجروں کا ان تجاوزات کے آپریشن کے خلاف کیا کہنا ہے؟ دیکھیں محوش، جو تاجر تنظیمیں ہیں انہوں نے پہلے دن سے ہی مخالفت نہیں کی تجاوزات کے خاتمے کی. ہم اکثر اوقات خود یہ کوریج کرتے رہتے تھے. تاجروں کا ہی یہ مطالبہ تھا کہ جو تجاوزات ہیں ان کو ختم کروایا جائے، بازار کھلے ہونے چاہیے. لیکن تجاوزات کے ساتھ ساتھ جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے پارکنگ فری بھی بنایا گیا ہے بازاروں کو، یہ بہت احسن اقدام اٹھایا گیا ہے. اور جس طرح سے وکاس بیگ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کا بھی اس میں بہت رول ہے کہ ان کی سپورٹ ہے، اور کسی طرح کی کوئی سفارش جو ہے وہ اب نہیں مانی جا رہی. آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ضلع انتظامیہ کے افسران جو ہیں وہ 8 بازاروں کے 2، 3، 4 دن کے اندر وزٹ کرتے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی بھی تجاوزات جو ہیں وہ دوبارہ قائم نہ کر لی جائیں. تو یہ بہت احسن اقدام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تجاوزات کروانے میں بھی اصل میں جو کالی بیڑیں اندر تھیں ان کا ہی حال تھا. جیسے وکاس بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک جو ریڈی بان ہے یا پھر کوئی وہ کاؤنٹر لگاتا ہے دکان کے باہر، وہ 50 سے 60 ہزار روپے ماہانہ دکاندار کو دیتا تھا، تو وہ اکیلے دکاندار کا نہیں ہوتا تھا، اس میں حصے ہوتے تھے. فضیل، یہاں پر ایک بات یہ بھی دیکھیں گے کہ پرانی، اگر ہم پچھلے ٹائم کی بات کریں، پچھلے سال سے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تجاوزات کا خاتمہ ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی بہت زیادہ آپریشنز کیے گئے تجاوزات کے خلاف، لیکن اس کا رزلٹ ہمیں بہت تھوڑا ملا. یا جسے کہتے ہیں کہ یہ آپریشنز کنٹینیوسلی نہیں رہے، 1-2 مہینے بعد معاملات اور صورتحال واپس اسی جگہ پہ آ گئی. دیکھیں، اب اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ دوبارہ سے ویسا ہی ہو جائے گا. تاحال جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ دوبارہ وہی حالات ہوں گے، کیونکہ یہ سرے سے ہی ختم کی جا رہی ہیں چیزیں. اور پارکنگ کے لیے 1-2 جگہ جو ہیں وہ مختص کر دی گئی ہیں کہ آپ وہاں پر اپنی گاڑی، موٹر سائیکل جو ہے وہ پارک کریں. اس کے بعد کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ ضلع انتظامیہ جس طرح سے کام کر رہی ہے، وہ اب ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں کہ ہمیں پارکنگ پلازوں کی تعمیر پر اب توجہ دینی ہے، پارکنگ پلازا جو ہیں وہ تعمیر کرنے ہیں. تو یہ پھر مکمل طور پر اس چیز کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کا یہ اعتراض ختم ہو جائے گا کہ ہم گاڑی یا موٹر سائیکل جو ہے وہ کہاں پر پارک کریں. اور ایک چیز اور، جو کچھ تاجر یا پھر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی ہم پارکنگ کہاں پر لگائیں، ہم کہاں کریں پارک، تو جنہوں نے پلازاز بنائے ہیں 8 بازاروں کے اندر
ان کو بھی یہ اس قانون کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے پلازا بنانا ہے تو اس نے اس کی بیسمنٹ کے اندر پارکنگ دینی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر میں خود ایک پلازا کھڑا کرتا ہوں تو اس کی بیسمنٹ میں پارکنگ دینا میری ذمہ داری ہے، تو آپ اس چیز کا اعتراض نہیں کر سکتے۔ لیکن جو 8 بازاروں کے باہر قانونی طور پر پارکنگ پلازوں کی جگہ ہے، وہاں پر پارکنگ پلازا جو ہیں وہ تعمیر ہونے پارکنگ چاہیے۔ پلازا آج کے دور کی ایک اہم ضرورت بالکل بن گیا ہے۔ بالکل۔ تو وکاس، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کہ ویل اسٹیبلشڈ پارکنگ پلازاز مل جائیں گے جو کہ ہمارے تجاوزات کے خلاف تو ایک مسئلہ ہے ہی ہے، مسئلے کا حل ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ٹریفک کی صورتحال ہے اس میں بھی قدرے بہتری آئے گی؟ تو یہ منصوبہ کب تک کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مہوش، یہ وہ خواب ہے کہ جس کو دیکھتے دیکھتے بینگ فیصل آبادی میں جاگنا نہیں چاہتا کہ شاید پارکنگ پلازا میری خواب میں تعمیر ہو جائے، چونکہ گراؤنڈ ریالٹی میں ایسی صورتحال جو فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ گزشتہ ادوار میں شروع کیے گئے، اب ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر ہیں، ان کی جانب سے ڈیٹیل ڈسکس ہوا اس حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 مختلف پیرایوں کے اندر جو ہے پارکنگ پلازا کی تعمیر، جو کہ ایک پارکنگ پلازا ہمارے یہاں بیرون چنیوٹ بازار پہلے سے زیر تعمیر ہے، اس کی تعمیر کا کچھ سٹیپ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ پہلا مرحلہ اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے، اور دوسرا اہم مسئلہ جو ہے چونکہ فیصل آباد میں جلد جو ہے وہ BRT بھی چلنے جا رہی ہے، تو بس ریپڈ ٹرانزٹ جب چلتا ہے تو اس کے حوالے سے اس منصوبے کے تحت بھی پارکنگ پلازا کو تعمیر کرنے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب دونوں میں سے کون سی کوشش جو ہے وہ پہلے کامیاب ہوتی ہے، اس حوالے سے ابھی تک ضلع انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر چانسز ہیں کہ اگست 2025 تک پارکنگ پلازا جو ہے وہ اگر مکمل تیار نہ بھی ہو تو اپنے ٹوٹل اپرووڈ نقشے کے مطابق جو ہے 75% کے قریب جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، اور شہریوں کو کچھ ریلیکسیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ملنا شروع ہو جائے گی۔ جبکہ دوسرا پارکنگ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس بار جو ایک ایسا اقدام کیا گیا وہ یہ تھا کہ راجبا روڈ پہ اگر آپ نے کبھی سفر کیا ہو یا جن فیصل آبادیوں نے سفر کیا انہیں پتا ہے کہ راجبا روڈ جو کہ 140 فٹ چوڑا روڈ ہے وہ لنڈا مافیا کی وجہ سے 20 سے 25 فٹ باقی تھا۔ اب وہاں سے لنڈا مارکیٹ مکمل غائب کر دی گئی ہے۔ ایک تو وہ غیر قانونی تھی، ہمیشہ سے وہ تجاوزات کے زمرے میں آتی تھی، ان تجاوزات کو ہٹایا گیا، اور پھر وہ جو خالی جگہ پڑی تھی گورنمنٹ لینڈ تھی پاکستان ریلوے کی، ضلع انتظامیہ کی، اس کو جو ہے مکمل طور پہ فی الحال کے لیے پارکنگ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو 8 بازاروں کو خالی کروانے کے لیے کہیں نہ کہیں انتظامیہ کو جو ہے ایسے بولڈ سٹیپ لینا پڑے ہیں کہ نہ صرف 8 بازاروں سے تجاوزات ختم ہوں بلکہ 8 بازاروں کے اعتراف میں بھی تجاوزات ختم ہو سکے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو اب بھی آیا ہے، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ضلع انتظامیہ سمیت تمام پولیٹیشنز جو ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ بڑا مسئلہ ہے کہ فیصل آباد میں پارکنگ سرکاری دفاتر کے اندر جو موجود ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکی۔ بالکل وکاس، میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ابھی ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آتے ہیں، بات کریں گے تجاوزات میں ذیلی کیا کردار رہا ہے۔ لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی تھی فیصل آباد میں جاری تجاوزات کے آپریشن کے حوالے سے ذیلی حکومت کا کیا کردار رہا ہے اور یہ آپریشن کب تک کامیاب رہے گا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان بھی موجود تھے۔ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ بات ہو رہی تھی پارکنگ پلازا کی۔ فیصل آباد کیونکہ کافی بڑا شہر ہے، پارکنگ پلازاز کتنے ریکوائرڈ ہیں اگر ہم صرف 8 بازاروں کی بات کریں؟ دیکھیں کتنی ضرورت ہے مہوش، اگر اس پر بات چلے گی نا تو بات بہت دور تک جائے گی، صرف پارکنگ پلازا پر نہیں رکے گی۔ جس طرح پہلے فضیل نے بھی کہا کہ پارکنگ پلازا بنانا جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی ضرورت ہے شہر کی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، لیکن آپ کی بلڈنگ میں آئے، آپ کی مارکیٹ میں آئے، آپ کی پرائیویٹ مارکیٹ میں آئے شہریوں کو پارکنگ کی سہولت فراہم کرنا ضلع انتظامیہ کی قطعاً ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری جو ہے ٹوٹلی عائد ہوگی پھر میونسپل کارپوریشن پہ، کہ جنہوں نے پورے شہر کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا لیکن قانون کے مطابق کسی ایک پلازا کے اندر بھی جو ہے وہ پارکنگ کی سہولت فراہم اس طرح سے نہیں کی گئی جس طرح سے نقشے میں منظور کی گئی۔ 3 سٹوری بلڈنگ سے زیادہ جتنی بلڈنگ اس شہر میں بنی سب کے نقشے اگر نکلوا کے دیکھ لیں تو ان میں پارکنگ پلازا مالکان کی جانب سے اپرووڈ کروایا گیا، بتایا گیا کہ یہاں پارکنگ ہوگی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی نقشہ منظور ہوتا ہے پھر اس کے بعد کوئی پوچھنے نہیں آتا اور وہ پارکنگ کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر دکانیں تعمیر کر لی جاتی ہیں۔ ادروائز کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی 10 سٹوری کی منزل جو ہے وہ کھڑی کر لے لیکن پارکنگ نہ دے، چونکہ ڈیفینیٹلی جب بلڈنگ بن رہی ہے تو تبھی یہ چیز واضح ہے کہ اگر بلڈنگ کے پاس پارکنگ کا انتظام نہیں ہے
تو اس بلڈنگ میں آنے والے 1000 2000 10,000 لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سرکاری زمین پہ اپنی گاڑیاں کھڑی کریں گے، تجاوزات کا باعث بنیں گے۔ یہ چیزیں پہلے کنٹرول کی جانا تھی، اب مدعا ان کو کنٹرول کرنا نہیں ہے۔ اب موجودہ فیسلٹیز کے مطابق، موجودہ سہولیات کے مطابق ان کو بہتر کرنے کی طرف جو ہے وہ ضلع انتظامیہ جا رہی ہے، جس کے لیے پارکنگ پلیسز بنایا جانا جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ فی الوقت جو ہے ایک بہترین اور خوبصورت فضا جو ہے وہ کسی انسان کے سانس لینے کے لیے بہتر ہے۔ چونکہ شہر آپ کا پورا سٹک ہو چکا تھا، آپ کے شہر میں پیدل گزرنے والے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا، جہاں سے پیدل گزرنا تھا وہ فٹ پاتھ دکانداروں کی جانب سے، میونسپل کارپوریشن کے کرپٹ افسران کی جانب سے وہ باقاعدہ کرایوں پر دے دیے گئے تھے، اور 1 2 10 ہزار کرایہ نہیں، کرایہ جو ہے کروڑوں روپے میں اکٹھا کیا جا رہا تھا 8 بازاروں میں۔ اب یہ جو اکراس دا بارڈر، میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دا لمٹ یہ آپریشن کیا گیا ہے، شہر کے 8 بازار بند کیے گئے ہیں، اس کی کامیابی مجھے اس وقت فیل ہوئی جب ڈویژنل کمشنر مریم خان جو ہیں انہوں نے اپنی گاڑی کچہری بازار میں لے جانے سے منع کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی سرکاری گاڑی جو ہے وہ بھی 8 بازاروں کے اندر داخل نہیں ہوگی تا وقت کہ اس کو آپریشن کے لیے آفیشلی مشینری کی ضرورت نہ ہو۔ مطلب گورنمنٹ کی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی روک دی گئی ہیں، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں بینگ اے فیصل آبادی کہ فیصل آباد کے 8 بازار جو ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی پیڈسٹرین مارکیٹ ہوگا۔ بالکل، یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی، بلکہ نہ صرف فیصل آباد کے لیے بلکہ ہمارے جو دیگر شہر ہے جیسے لاہور ہے وہاں پر بھی ٹریفک کا ایشو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر میں فضیل آپ سے جاننا چاہوں گی کہ تجاوزات صرف 8 بازاروں کا مسئلہ نہیں ہے، فیصل آباد کے بہت سارے علاقے ہیں جن میں ہمارے سمندری روڈ ہے، نشاط آباد کی طرف ہم چلے جائیں، یہاں پر بھی تجاوزات کا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کیا جو ضلع حکومت ہے اس کا فوکس صرف 8 بازاروں تک ہی ہے؟ دیکھیں مہوش، صرف 8 بازاروں تک نہیں، آپ منصور آباد کبھی پہلے گئی ہوں گی تو اب دوبارہ جا کر دیکھیے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ آپ جال پر پہلے بھی گئی ہوں گی، اب جا کر دیکھ لیں۔ اس کے بعد جلوی مارکیٹ آپ جا کر دیکھ لیں، آپ غلام محمد آباد صدر بازار جائیں، تمام جو اہم علاقے تھے جہاں پر تجاوزات بہت زیادہ تھے، تمام جگہوں پہ آپریشن کیا گیا ہے، ان کو ختم کروایا گیا ہے، اور یہ جو میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس میں تاجر برادری جو ہے وہ اس نے کبھی تو مخالفت کی، اور پھر جب دیکھا کہ مخالفت جو ہے وہ کرنا جو ہے ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو وہ بھی پھر انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب کچھ مطالبات تھے وہ ضلع انتظامیہ کے سامنے رکھے جب تاجر برادری نے، وہ مل بیٹھ کر کچھ نہ کچھ حل ہو چکے ہیں، باقی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ صرف آپریشن 8 بازاروں کی حد تک نہیں ہے، یا پھر صرف 8 بازاروں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ تمام شہر کے اندر جہاں جہاں پر بھی یہ تجاوزات قائم تھیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں ناجائز تجاوزات ہوتے ہی ناجائز ہیں، کیونکہ جب آپ اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے۔ پھر وقاص بیگ نے جیسے بتایا ہے کہ لنڈا مارکیٹ جو ہے وہ قائم تھی غیر قانونی، اس کو بھی ختم کروایا گیا ہے، اور ہر جگہ پہ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ لیکن فضیل، میرا یہاں پر پوائنٹ آف ویو یہ ہے، دیہاتی دار لوگ ہیں، چلو 8 بازاروں میں رہنے والے یا ریڑھی بان وہ تو قدرے اسٹیبلشڈ لوگ ہیں، لیکن جو جیسے نشاط آباد والی سائڈ پہ چلے جائیں، ظاہر سی بات ہے غریب طبقہ ہے، اپنے روزانہ کے معاملات چلانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو گورنمنٹ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے بتایا ہے وقاص بیگ نے کہ پہلے صرف 1 ماڈل بازار تھا، اب 8 ماڈل بازار جو ہیں وہ ان ریڑھی بانوں کے لیے تیار کرنا جو ہے وہ کر رہی ہے انتظامیہ، اور کچھ کلیم شہید پارک، اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ جگہوں پر ان کو مینج کیا جا رہا ہے، اور یہ پہلے دن ہی کہا تھا ضلع انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر نے کہ ہم اس کو مینج کریں گے، یہ نہیں ہے کہ ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا اور پہلے ہی لوگ بے روزگار ہیں تو یہ بھی بے روزگار ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کچھ جگہ جو ہے وہ مختص کی جائیں گی جہاں پر وہ اپنا روزگار کمائیں گے۔ لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں کہ نشاط آباد یا پھر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو روڈز کے اوپر لگا کر ریڑیاں کھڑے ہیں، تو یہ دیکھیں ہمیں خود بھی ایز اے سٹیزن سوچنا چاہیے کہ ہم کیا یہ غلط تو نہیں کر رہے، اور صرف اس میں وہ ریڑھی بان جو ہیں ان کا ہی قصور نہیں ہے، اس میں جو میونسپل کارپوریشن کا عملہ ہے اس کا قصور ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے میونسپل کارپوریشن کے عملے کی، لیکن وہ خود یہ کرواتے ہیں سارا کچھ، اور بعد میں
یہ دیکھیں اتنی جو تنگی ہے وہ کیوں آئی تجاوزات ختم کروانے چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اتنا جو سامنے سے جو لوگ ہیں انہوں نے کیوں رد عمل دیا؟ وہ اسی وجہ سے دیا کہ پہلے یہ خود مل کر سارا کچھ کر رہے تھے اور یہ کروایا گیا. اگر دکاندار ہے تو وہ خود نہیں سب کچھ کر رہا تھا، اس سے کروایا جاتا تھا، اور یہ خود بھی تاجر مانتے ہیں کہ میں نے خود نہیں کیا، مجھ سے کروایا جاتا تھا. جب تجاوزات کا آپریشن کا آغاز ہوا تاجروں کی طرف سے بھی تھوڑا بہت سخت موقف آیا تھا اور ضلع حکومت کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب سب لوگ ایک پیج پہ ہیں تو امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی ہم فیصل آباد کو تجاوزات سے پاک دیکھیں اور سب کے جو مسائل ہیں، پارکنگ کا مسئلہ ہے، یہ بہت جلدی حل ہو. وکاس، میں آپ سے دوبارہ سے جاننا چاہوں گی کہ 8 بازار ہے، وہاں پر شٹر بس سروس کا آغاز کیا گیا ہے، تو اس کے انتظامات کیسے ہیں؟ کیا شہری واقعی اس سے سیٹسفائیڈ ہیں، خوش ہیں، سروس اچھی جا رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آج کل تو فی الوقت وہ جو بیٹری کار چلائی گئی ہیں ان کے ساتھ سیلفیاں بن رہی ہیں، ٹک ٹاک بن رہا ہے، لیکن در حقیقت ضلع انتظامیہ اور فیصل آباد پارکنگ کمپنی کی جانب سے وہ جو بیٹری کارڈ فراہم کی گئی ہیں ابھی 2 بازاروں میں، اور جلد جو ہے پورے 8 بازاروں کے اندر وہ فراہم کر دی جائیں گی، یہ ہیں صرف خواتین کے لیے، بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے جو پیدل نہیں چل سکتے. گھنٹہ گھر جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ کوئی 35-40 سال کا صحت مند شخص جو ہے وہ چلتے ہوئے تھک جائے. مارکیٹ ہے اور ڈیفینیٹلی جب مارکیٹ میں بندہ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں رکتے رکتے خریداری کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے. یہ سہولت جو ہے وہ دی گئی ہے بیسکلی بزرگوں کے لیے، معذوروں کے لیے، نابینا افراد کے لیے، خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے. اب اگر ہر شخص شوق میں اس پہ چڑھ جائے گا، اس پہ سواری کرنے کی کوشش کرے گا، ابھی تو شروع میں لوگ کر رہے ہیں اس کو، ایک نیا انیشیٹو تھا تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہیں. جلد جو ہے اس کا پورا ایک پیٹرن بنے گا 8 بازاروں کے اندر، اور یہ سہولت صرف یہیں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ضلع انتظامیہ یہ پلان کر رہی ہے کہ جو پارکنگ پلیسز فراہم کی جائیں گی، لائک بیرون چنیوٹ بازار ہے تو وہاں پارکنگ کرنے والے جو ہیں اسی بیٹری کارڈ کے ذریعے سے گھنٹہ گھر اور اپنی مطلوبہ مارکیٹ تک پہنچ سکیں گے. اسی طرح اگر راجبا روڈ پر پارکنگ ہے تو وہاں سے بیٹری کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ گھنٹہ گھر تک آیا جا سکے گا. اسی طرح جو کچہری بازار کے بیرون جو ہے وہ کہیں پارکنگ موجود ہوگی، جیسے تحصیل کی پارکنگ ہے تو وہاں سے بھی بیٹری یہاں کارڈ پر کے ایک ذریعے شفٹ ہوگا. بات بھی میں کرنا چاہوں گی کہ جب پارکنگ کی بات ہوتی ہے تو پارکنگ فی ہوتی ہے، تو پارکنگ فی بہت زیادہ لوگ جو ہیں جیسے کہ ناجائز منافع لیتے ہیں، تو کیا ایسی صورتحال کہیں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ دیکھیں، پارکنگ جو ہے آلموسٹ پرائیویٹ جو پارکنگ کا سیٹ اپ ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے ایک مدت سے فیصل آباد سے. کہیں نہ کہیں شاید ابھی کچھ چلتا ہو، گڑبڑ ہوتی ہے، ہر سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں خرابی ہوتی ہے، لیکن فی الحال فیصل آباد پارکنگ کمپنی جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کو اس سال یعنی 15 جنوری سے مکمل جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے. اب آپ کو کمپیوٹرائز پرچی ملتی ہے چاہے آپ پارکنگ کمپنی کی کسی بھی سائٹ پہ جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی کچہری بازار میں پارکنگ کو سموتھ رکھنے کے لیے، ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سائٹ جو ہے وہ پارکنگ کمپنی کے پاس جو ہے وہ تھی جس پر پارکنگ کمپنی مینیجیبل طریقے سے پارکنگ کرواتی تھی، لیکن اب وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. پارکنگ کمپنی کے باقاعدہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے بازاروں کے باہر. اگر کوئی شہری، کوئی تاجر اپنی گاڑی پارکنگ پلازا کے اندر یا پارکنگ پلیس پہ کھڑی کر کے نہیں آنا چاہتا تو وہ کچہری بازار کے باہر جو ہے ویلے پارکنگ کی صورت اپنی گاڑی کی چابی جو ہے پارکنگ کمپنی کے ملازم کو دے گا، جو کہ اس کو خود پارک کرے گا، اور جب آپ کو واپس چاہیے ہوگی آپ 5 منٹ پہلے اطلاع کریں گے، آپ کی گاڑی آپ کے اسپاٹ پہ موجود ہوگی تاکہ آپ کو ویٹ نہ کرنا پڑے. یہ مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا فضیل، مجھے یہ بتائیں کہ آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں تو آپ بہت جگہ پہ تجاوزات بھی دیکھتے ہیں، کہیں پر آپ نے دیکھا ہے تجاوزات ختم ہو گئی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے. تو کون سے علاقے ہیں جو ابھی بھی تجاوزات کی زد میں ہیں اور جہاں پر آپریشن ہونا ابھی باقی ہے؟ دیکھیں مہوش، ابھی تک جو غلام حمد آباد سبزی منڈی ہے اس کے باہر تجاوزات قائم ہیں، وہاں پر آپریشن ابھی تک نہیں ہوا. صدر بازار میں ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو وارث پورہ ہے، اس طرح کے علاقے ہیں وہاں پر. اور سب سے جو مین تھے علاقے وہ صدر بازار، منصور آباد، 8 بازاروں کے باہر بعد جو ہے وہ لوگوں کے سب سے زیادہ جو مطالبات آ رہے تھے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی کافی ان کا 8 بازاروں کے آپریشن کا جو ہے وہ خبریں وائرل ہوئیں، اور پھر ہمارے سٹی 41 چینل نے اپنا شہر سمجھتے ہوئے 8 بازاروں میں جو آپریشن کیا گیا اس کو بہت زیادہ کوریج دی، اور لوگوں کے ویوز، تاجروں کے ویوز، عام شہریوں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہو رہا. تو بہرحال جو شہری ہیں
انہوں نے اس جو اقدام کی کہیں بھی مخالفت نہیں کی، بلکہ وہ خوش نظر آئے ہیں کہ بازار صاف ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کسی شہری مل جاتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ ہمارے علاقے میں منصور آباد اور صدر بازار کے زیادہ لوگ ملتے. فیصل آباد کی عوام کافی زیادہ تجاوزات سے پریشان تھی. بات چل رہی تھی تجاوزات پہ کہ تجاوزات کے مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، حکومت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے. ابھی ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی فیصل آباد کی عوام کے مسائل کی، جن میں تجاوزات سب سے بڑا مسئلہ تھا جو کہ کسی حد تک ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ بھی موجود تھے. وکاس، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ہم نے 8 بازاروں کے تجاوزات کی بات کر لی، ہم نے بات کر لی نشاط آباد کے تجاوزات کی. اب وہ تجاوزات بھی ہیں جو ایک بینگا شہری، ایک بینگا انڈیویجول، ایک سٹیزن ہم نے اپنے گھروں میں قائم کیے ہوئے ہیں. اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کے کچھ اقدامات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہاں بالکل، جیسے ابھی فضیل نے کچھ دیر پہلے کہا کہ کسی شہری نے مخالفت نہیں کی، شہری خوش ہیں 8 بازاروں میں، لیکن جن کے کاروبار جو ہیں اچانک سے بند کروا دیے گئے، چونکہ غیر قانونی تھے، بہرحال جس طرح سے بھی وہ چلا رہے تھے، وہ اس وقت منتظر ہیں اور ضلع انتظامیہ مکمل طور پہ تیار ہے اس حوالے سے کہ اب جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے یہ چلایا جائے گا گلی محلوں کے لیول تک. اس حوالے سے رپورٹس طلب کر لی گئی ہیں کمشنر فیصل آباد کی جانب سے، ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، میونسپل کارپوریشن کی، ایون جو ہاؤسنگ کالونیاں FTA کے زیر انتظام آتی ہیں وہاں پر بھی تمام تر رپورٹس جو ہیں وہ مرتب کی جا رہی ہیں. کیونکہ ایک گھر کو اجازت دی گئی قانونی طور پہ کہ وہ 2 سے 2.5 فٹ اپنا ریمپ بنائے، اور گھر والوں نے کیا کیا کہ گاڑی اپنی جو ہے اپنے گھر میں پارک کرنے کے لیے ریمپ کی لمبائی جو ہے وہ 9 فٹ تک بڑھا دی. اب آپ کسی بھی گلی میں جائیں، آپ کو بے ہنگم سی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے. وہ جو 20 فٹ 22 فٹ کی گلی تھی جس پر حق تھا میرا بھی اور ٹیل پہ رہنے والے شہری کا بھی، وہ حق میں نے جو ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیا. میں نے اپنی گاڑی کو پارک کرنے کے لیے 9 فٹ کا ریمپ بنا دیا. یہ وہ مسائل ہیں جو گلیوں کے اندر موجود ہیں. خاص طور پہ جو FTA کے زیر انتظام ہاؤسنگ کالونیاں ہیں جن کی تعداد کو 16 سے زائد ہے، ان کے اندر آپ دیکھیں گی تو لوگوں نے، جیسے اب عزیز فاطمہ روڈ کی بات کر لی جائے، یہ تمام ریزیڈینشیل ایریا ہے، لیکن آپ کو ہر گھر میں کمرشل ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. لوگ وہاں سے رہائشیں چھوڑ کے کمرشل ایکٹیویٹی کے ذریعے سے پیسہ کما رہے ہیں. اب ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. یہ کمرشلائزیشن پر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے کہ جس شہری یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپریشن ہے، ظاہر سی بات ہے تجاوزات کا حل ہی کسی بھی شہر کے لیے بہت ضروری ہے، کسی کی شہر کی خوبصورتی کے لیے، اس کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. تو یہ جو گلی محلوں کی حد تک تجاوزات ہیں، ان کے لیے کب تک جو جامعہ حکمت عملی تیار کر لی جائے گی؟ دیکھیں، جو یہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ جو جنوری کا مہینہ ہے، جو فروری کا مہینہ ہے، یہ تو لگے کہ 8 بازار اور شہر کی تمام شاہراہیں، تمام شاہراہوں پر جس طرح فضیل نے بات کی، آپ منصور آباد بازار دیکھیں. منصور آباد کا 66 فٹا بازار جو ہے وہ دور دراز صرف اس لیے جانا جاتا تھا کہ وہاں پر سبزی فروشوں کے ٹھہرے. لیکن اب جا کے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1992 کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ جہاں پر سبزی فروش کی جاتی تھی وہ بیسیکلی سبزی فروختوں کرنے والوں کا اڈا نہیں تھا، وہ تو پارک تھا، وہ تو گرین بیلٹ تھا، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا، جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں گیا. مطلب 1992 کے بعد پیدا ہونے والے بچوں نے اب جا کے وہ جگہ دیکھی ہے کہ یہاں پر گرین بیلٹ ہے، یہاں خوبصورتی ہونی چاہیے، یہ علاقے کی خوبصورتی کے لیے جگہ تھی، جو کہ تب سے جو ہے اسی طرح سے اس پہ تجاوزات بنتی گئی. اور اب تو صورتحال یہ تھی کہ جب انتظامیہ نے آپریشن کیا فضیل، تو متعدد مقامات پر پختہ جو واش رومز کے نام پہ، پختہ جو ہے وہ کمروں کے نام پہ، اسٹوروں کے نام پہ، وہ سرکاری جگہوں پہ بنی ہوگی. ایک گھر کا رقبہ بہت کم ہوتا ہے، اس میں واش روم بھی گھر سے بالکل ساتھ اس طرح سے اس کی الائنمنٹ کر دی جاتی ہے. گاڑی کی پارکنگ جو ہے، پارکنگ سسٹم بھی ہم گلی میں ہی بنا لیتے ہیں، جنگلہ بنا لیتے ہیں، گارڈن چھوٹے چھوٹے بنا لیتے ہیں، تو جس حد تک گلی بہت متاثر ہو جاتی ہے، جس سے آنے جانے والے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فضیل، مجھے یہ بتائیے گا کہ فیصل آباد میں اگر ہم گلی محلوں کی تجاوزات کی بات کریں تو سب سے زیادہ کس ایریا میں ہمیں یہ تجاوزات نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں محوش، جس طرح سے وکاس بیگ نے بتایا ہے کہ جو FTA کے انڈر کالونیز ہیں وہاں پر بھی اب آپریشن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. آپ کو یہ سب سے زیادہ چیزیں نظر آئیں گی ان کالونیز کے اندر، بجائے وہ گلی محلے جو چھوٹے چھوٹے محلے ہیں ان کے بجائے کالونیز کے اندر یہ لوگوں نے یا تو وہ جنگلہ سا لگا کر اپنا پارک بنایا ہے اور وہ سرکاری جگہ ہے، یا پھر اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ بنائی ہے
اور پھر اپنا جو ریمپ ہے وہ 8, 9, 10 فٹ جو ہے وہ بڑھا کر بنایا ہے کہ گاڑی آسانی سے اندر داخل ہو جائے. تو یہ جو کالونیز ہیں، آپ گلستان کالونی دیکھ لیں، آپ پیپلز کالونی کو دیکھ لیں، ملت ٹاؤن، اور آپ مدینہ ٹاؤن، ملت ٹاؤن، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں نے سرکاری جگہوں پر جو سرکاری گلی ہے، سڑک ہے، اس پر قبضہ کر کے اپنی گاڑی کی کھڑی کرنے کے لیے جگہ بنائی ہے، یا پھر پارک بنایا ہے، یا پھر اپنا ریمپ جو ہے وہ بڑھا کر جو سرکاری سڑک ہے اس کی جگہ کو متاثر کیا ہے، جس سے نہ صرف جو اس کالونی یا اس محلے میں رہنے والے لوگ متاثر ہوتے ہیں بلکہ دوسرے جو لوگ وہاں پر سفر کرتے ہیں. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ جس طرح اگر ہم بات کریں غلام محمد آباد کی، ایشیا کی سب سے بڑی ڈیولپ کالونیوں سے کہا جاتا ہے، لیکن اب وہ جو گرین بیلٹ کا ایریا تھا جسے لوگوں نے پہلے کسی وقت میں پارکنگ کے لیے انگیج کیا، اب انہوں نے باقاعدہ 4 دیواری وہاں پہ کر رکھی ہے اور اس کو اپنے گھر کا حصہ بنا رکھا ہے. لوگوں نے وہاں پر کمرے بنا رکھے ہیں. یہ کوئی 1-2 گلی کی بات نہیں ہے. غلام محمد آباد سے اگر آپ نکلے تو ڈی ٹائپ میں بھی یہی صورتحال ہے. علامہ اقبال کالونی جو کہ ایف ڈی اے کے زیر انتظام ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے. سمن آباد میں یہ صورتحال ہے کہ جو گرین بیلٹ کا 15-15 فٹ کا ایریا تھا وہ لوگوں نے پختہ کنسٹرکشن کر کے اپنے گھروں کا حصہ بنا لیا ہوا ہے. لوگوں نے وہاں پر واش روم بنا لیے ہوئے ہیں، چھتیں ڈالی ہوئی ہیں پختہ، اور 2-2, 3-3 منزلہ عمارتیں وہاں پر بنی ہوئی ہیں. اب ان چیزوں کو جب ختم کرنے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ اس کی لگی ہوئی رقم جو ہے، چاہے وہ اس نے غیر قانونی طور پر لگائی تھی، وہ محفوظ رہ جائے، اس کا گھر محفوظ رہ جائے. یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے کہ باحیثیت کو ہمیں ہمارا کردار ادا کرنا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے، شہر کی ترقی کے لیے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ان ساری چیزوں میں. بینگ اے سٹیزن ہمیں چاہیے کہ ہمارے حقوق پورے ہوں، لیکن جب ہم اپنے حقوق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری تھوڑی بچت ہو جائے. تو اب حکومت کی جانب سے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا. تاجروں کو تو ہم ایک پیج پہ لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تجاوزات گھنٹہ گھر کی بھی ہم نے ختم کسی حد تک کر لی ہے، لیکن جب شہریوں کی بات ہوتی ہے، شہریوں کو سمجھانا، انہیں ایک پیج پہ لے کر آنا، یہ خاطر مشکل کام ہے. تو گورنمنٹ کی جانب سے کیا پالیسی مرتب کی جائے گی؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم جو ایف ڈی اے کا کردار ہے، شہر کی 16 سے زائد ہاؤسنگ کالونیوں میں جو اہم کالونیاں ہیں، گلستان کالونی، مدینہ ٹاؤن، پیپلز کالونی، اس کے بعد ملت ٹاؤن ہے، ایف ڈی اے سٹی ہے، یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں پر ایف ڈی اے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ایف ڈی اے کی جانب سے تجاوزات کا خاتمہ الگ چیپٹر رکھا گیا ہے، اور غیر قانونی کمرشلائزیشن پر جو ہے وہ الگ سے ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے کہ اگر آپ کو اپنا گھر جو ہے وہ کمرشل حیثیت میں استعمال کرنا ہے تو گورنمنٹ آپ کو اجازت دے گی، لیکن اس صورت میں جب آپ کمرشلائزیشن کی فیس ادا کر دیں گے گورنمنٹ کو. آپ اپنا گھر جو ہے وہ کمرشل کروا لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مین روڈ پہ اب کاروبار ہونا ہے آپ کی جگہ پہ، تو آپ ڈومیسٹک نہ رکھیں، پھر آپ کمرشل ٹیکسز ادا کریں، کمرشل فیسیں ادا کریں. اب ان تمام صورتحال کے اندر جس طرح سے آپ نے کہا کہ شہری کس طرح سے ایک پیج پر آئیں گے، شہری جو ہیں وہ بہت سارے میں چاہتا ہوں کہ میری گلی کے تمام غیر قانونی ریمپ ٹوٹ جائے، لیکن جب میرے اپنے گھر کا غیر قانونی ریمپ ٹوٹے گا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ یہ بچ جائے. اس حرکت سے اب ہمیں باز آنا ہوگا اگر اپنے شہر کو خوبصورت بنانا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ ایک گھر کے اندر انسان اس کو خوبصورت کرنے کے لیے بہت سی چیزیں کرتا ہے، تو جب آپ اپنے گھر کے اندر کسی غیر متعلقہ شخص کو آ کے بیٹھنے کی، رہنے کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر فیصل آباد شہر جو ہے اس کو ہمیں اپنا گھر تسلیم کرنا ہوگا، اور اپنے گھر کے اندر سمیٹری کے اندر جو چیزیں ہیں وہ موجود ہونی چاہیے، بکھری ہوئی چیزیں موجود نہیں ہونی چاہیے. ان بکھری ہوئی چیزوں کو اگر سمیٹنا ہے تو پھر ہی شہر ذاتی طور پر بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ تجاوزات گھنٹہ گھر سے سٹارٹ ہوئی ہے، یہ بارش کا پہلا قطرہ بنا ہے جو آہستہ آہستہ میں امید تجاوزات کے خلاف آپریشن، تجاوزات کے خلاف آپریشن آہستہ آہستہ ہم تجاوزات سے پاک فیصل آباد کو دیکھیں گے. فضیل، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس منصوبے کو، اس آپریشن کو مزید بہتر اور کامیاب بنانے کے لیے؟ دیکھیں مہوش، جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ایٹ دی اینڈ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جو ہیں ان کے انڈر رہ کر انہوں نے کام کرنا ہے، اور جو ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے اور پنجاب حکومت کی جانب سے، وہ تاحال تو اس پر مکمل طور پر گرفت رکھے ہوئے اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے وہ اپنا پورا زور مار رہے ہیں. جو سی ای او ہیں یا اس کے بعد جو ان کی وہ ڈپٹی سی ای او ہیں، وہ دونوں بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اے سی ہوں گے، اے سی سٹی، اور ساتھ وہ دونوں نظر آئیں گے. اور گھنٹہ گھر دیکھ لیں، کل وارث پورہ ڈی ٹائپ کے اندر وہ بڑے پیمانے پر آپریشن کر کے آئے ہیں.
اور وہاں پر ہر چیز جو غیر قانونی تھی، جو سڑکوں پر تھے یا پھر جو بھی تجاوزات تھے، جو پختہ تجاوزات تھے، ان کو توڑ دیا گیا ہے کل ڈی ٹائپ کے اندر. بالکل فضیل، یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے اور ظاہر سی بات ہے ہم ضلع انتظامیہ کے اس اقدام کی سراہتے بھی ہیں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک. بات کر رہے تھے فیصل آباد میں تجاوزات کے مسئلے پہ کہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، حکومت کی کیا اقدامات ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اسی حوالے سے بات کر رہے تھے ہم. اچھا وکاس، مجھے یہ بتائیں کہ کوآپریشن بہت ضروری ہے کسی بھی منصوبے کو، کسی بھی ایکشن کو کامیاب بنانے کے لیے. گورنمنٹ کی جانب سے تو سب کچھ اب لائن پہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں ایک پیج پہ لانا پڑے گا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، تجاوزات کے خلاف آپریشن چونکہ ضلع انتظامیہ کا یا ڈپٹی کمشنر کی خواہش نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ صورتحال شروع ہوتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے. اب آپ دیکھیں ہر شہر کے اندر، پنجاب کے ہر شہر کے اندر، فیصل آباد ڈویژن کی اگر بات کر لی جائے تو جھنگ، ٹوبہ، چنیوٹ، ہر جگہ پر مین مارکیٹیں جو ہیں وہاں سے تجاوزات کا صفایا کیا جا رہا ہے. جب تک آپ کو جو ہے مکمل طور پہ قانون کی عمل درآمد کروانے کا اختیار نہیں دیا جاتا نا، اس وقت تک کوئی آفیسر کچھ نہیں کر سکتا. اب پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی بھی ذمہ دار ہے شہر میں ان حصوں پر تجاوزات کے جو کہ ان کی ملکیت ہیں یا ان کے زیر انتظام ہے. ایف ڈی اے اپنے علاقوں کی ذمہ دار ہے. میونسپل کارپوریشن جو ہے تمام سٹی ایریا کی اپنی ٹیریٹری کے اندر رہتے ہوئے ذمہ دار ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ضلع انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، انہوں نے سپروائز کرنا ہے. میونسپل کارپوریشن کی ایڈمنسٹریٹر بہرحال کمشنر فیصل آباد ہوتے ہیں، تو ان کی جانب سے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ کہیں کسی ایک لوپ ہول سے، یعنی اگر آپ پورا شیخوپورہ روڈ جو ہے تجاوزات سے پاک کر دیں اور کسی ایک سیاستدان کی سفارش یا کسی ایک بیوروکریٹ کی سفارش مانتے ہوئے کسی ایک جگہ چھوڑ دیں تو وہ پھر جو ہے وہ کچھ مناسب نہیں لگے گا. اب ان چیزوں کو جو ہے بالکل روک دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی سفارش جو ہے تجاوزات کے حوالے سے نہیں سنی جائے گی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ شہری آئے ہیں، بلکہ گزشتہ روز کی بات ہے کہ ساری مارکیٹ جو ہے وہ اکٹھی ہو کے کچھ چھوٹے تاجر جو ہیں جو ٹھیلے لگاتے تھے وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس آئے، جی ہمارا روزگار بند ہو گیا. تو انہوں نے ان کو یہ کہا جی کہ ہم وہاں پہ اجازت نہیں دے سکتے، ہم گورنمنٹ لینڈ آپ دیکھ لیں کوئی اپنی مرضی سے، جہاں آپ کو لگتا ہے آپ کا کاروبار چل سکتا ہے، ہم آپ کو وہاں پہ سہولیات فراہم کر دیتے ہیں. یعنی سرکاری زمینیں موجود ہیں، وہاں پر بازار لگائے جا رہے ہیں. جو رمضان بازار پہلے صرف سال میں 1 مہینہ چلا کرتے تھے، اب ضلع انتظامیہ اس بات پہ متفق ہے کہ ان رمضان بازاروں کو ضرورت کے مطابق جو ہے 12 مہینے چلایا جائے گا. یعنی صرف رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بطور رمضان بازار کام کریں گے. اس کے علاوہ ان کو سستا بازار یا ایسے لوگوں کے لیے جائے پناہ بنایا جائے گا جن کے لیے کاروبار کرنے کے لیے ریڑیاں تو موجود ہیں لیکن ریڑی کھڑی کرنی روڈ پہ پڑتی ہے ان کو. اب ان کو وہ ایک مختص جگہ دی جائے گی تاکہ آپ کی شاہراہیں جو ہیں وہ کشادہ اور صاف نظر آئیں، ٹریفک کے مسائل جو ہے کم ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شہر کے انتظامات کو دیکھنا ہو تو سب سے پہلے ٹریفک دیکھی جاتی ہے. ٹریفک کی صورتحال بہت، اب ٹریفک ہی منظم نہ ہو تو پھر جو ہے وہ شہر کے اندر آنا اور جانا. ٹریفک کی بھی بات کریں تو ٹریفک کے بھی مسائل بہت زیادہ ہیں. اس طرح تجاوزات سے ہم اکیلے اپلیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں ٹریفک سگنلز اس طرح سے بحال نہیں ہے، اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں. ایسے چھوٹے چھوٹے عوامل جو ہیں جو کہ ٹریفک کی روانی کو متاثر کر رہے ہیں. تو ان سب کے لیے سارے ڈپارٹمنٹس کو ایک پیج پہ آنا بہت ضروری ہے. میں آپ کی بات سے بہت متفق ہوں. یہاں میں فضیل سے جاننا چاہوں گی کہ فضیل، یہاں پر صرف بات فیصل آباد کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ہمارے پاس ٹوبہ ٹیکسنگ بھی ہے، ہمارے پاس جھنگ بھی ہے، ہمارے پاس تاندلیاں والا بھی ہے، تو تجاوزات وہاں پر بھی ہیں. تو کب تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپریشن وسیع تر ہوتا جائے گا، ان علاقوں کو بھی ہم تجاوزات سے پاک کروا سکیں گے؟ دیکھیں محوش، ٹوبہ ٹیکسنگ، جنگ، چنیوٹ اور تاندلیاں والا کا آپ نے نام لیا ہے، یہ تمام جگہوں پر بڑے پیمانے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. اور ایک جڑاں والا جو فیصل آباد کی نہیں بلکہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے، وہاں پر بھی مکمل طور پر جو آپریشن ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے. اور بازار جو ہیں شہر کے، جو شہری ایریا ہے جڑاں والا کا، اس کے تمام جو بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں، ان کو تجاوزات سے پاک کروا لیا گیا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ بہت کھلے روڈز ہیں اور دیکھ کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جڑاں والا ہے. بالکل اتنے کھلی سڑکیں، گلیاں، تمام مارکیٹوں کی ہر جگہ پہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے.
اب یہ کب تک مکمل ہو جائے گا یہ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تھوڑی سی مشکلات ضرور آئیں گی، کیونکہ یہ خود ہم نے اس کو کیا تھا یا کروایا تھا، وہ سارا مینج ہو کے ہی سب کچھ ہوا تھا۔ جب عادتیں جو ہیں وہ خود بگاڑ لی جائیں اپنے لوگوں کی تو ان کو پھر ٹھیک کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جلد بالکل ہمیں تمام جو ہمارے ڈویژن کے شہر ہیں، تحصیلیں ہیں، وہ صاف ستھری نظر آئیں گی۔ جو آپ نے ٹریفک کی بات کی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ جس دن سے یہ تجاوزات کا خاتمہ ہوا ہے 8 بازاروں سے اور پارکنگ فری کیا گیا ہے بازاروں کو، آپ 8 بازاروں کے سرکل میں دیکھ لیں، جو روڈ پر آپ وہ سرکولر روڈ، کوتوالی روڈ، راجبہ روڈ یا پھر وہ دوسرا ریلوے روڈ اور ایک اور دوسرا عیدگاہ روڈ، کچہری بازار والے روڈ پہ تو اکثر یہ معمول ہی رہا ہے، یہ ٹریفک وہاں پر انتہائی متاثر رہتی ہے صبح سے شام تک۔ اب اس چیز کا کیا حل نکلے گا، کیا اس کا پلاننگ ہے، وہ ابھی تک تو کچھ سمجھ نہیں، شاید وہ خود نہیں سمجھ آ رہی ابھی میونسپل کارپوریشن کو یا ضلع انتظامیہ کو کہ اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس جو ہے اس کو ساتھ میں لانا ہے یہ، کیونکہ جو ہمارا سرکولر روڈ ہے نا، پارکنگ بازاروں سے ختم ہوئی اور سرکولر روڈ پر آ گئی۔ اب سرکولر روڈ جو ہے اس کو آدھا بند کر دیا ہے پارکنگ نے، اب وہاں پر کیوں پارکنگ؟ بالکل آپ کی بات فضیل ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی بات جو آپ بھی پہلے کر رہے تھے کہ شہریوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا نا۔ اب جب شہریوں کو ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ فلاں فلاں پارکنگ پلیسز ہیں، آپ گاڑیاں یہاں پہ پارک کریں، شہری جو ہے وہ تھوڑا پیدل چلنے کے بجائے جو ہے گاڑیاں کوشش کرتے ہیں کہ ان 8 بازاروں کے باہر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پارک کر دیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خود کل کسی دوست نے کال کی، اس نے کہا یار سرکولر روڈ پر کوئی جاننے والا ہے تو اس کی دکان کے سامنے جو ہے وہ گاڑی پارک کر دی جائے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی چند قدم کے فاصلے پہ چنیوڑ بازار ہے، آپ ایک اچھی جگہ پہ پارک کر سکتے ہیں گاڑی، جہاں پر آپ کی گاڑی جو ہے وہ بھی مسائل کا شکار نہیں ہوگی۔ دوسرے سٹیپ کے اندر اب انتظامیہ جو ہے وہ ٹریفک پولیس سے مکمل میٹنگز کر چکی ہے۔ تمام گاڑیاں، چونکہ اتنی گاڑیاں اٹھا کے لے جانا اور ان کو امپاؤنڈ کرنا مشکل ہوگا، تو اب ٹریفک پولیس کی مدد سے وکاس اویئرنس بہت ضروری ہے، آپ آگاہی کسی بھی کام کو، اب تجاوزات کے خلاف اگر اتنا بڑا آپریشن جاری ہے تو گورنمنٹ کی جانب سے کوئی آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ شہری جو ہیں ان ساری معاملات سے آگاہ رہیں اور انہیں پتہ ہو کہ پارکنگ کہاں پر کرنی ہے، معاملات کس طرح سے بہتر کرنے ہیں۔ بالکل اس حوالے سے 8 بازاروں کے اندر جس طرح سے فضیل نے بھی بتایا کہ خود ضلع انتظامیہ کے افسران جو ہیں وہ دن میں 4-4 5-5 وزٹ کر رہے ہیں، پھر مانیٹرنگ ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ مانیٹرنگ ٹیموں کے سربراہ ہوں گے، یعنی اسسٹنٹ کمشنر سٹی 8 بازاروں کی ٹیم کو نہ صرف مانیٹر کر رہے ہیں بلکہ پل پل میں ان کو تصویریں آ رہی ہیں، اگر کہیں ایک ریڑھی بھی نہیں لگتی ہے یا دکان سے باہر کوئی چیز آتی ہے تو اس پر بھی تصویر بنا کے انہیں بھجوائی جاتی ہے کہ یہ تجاوزات ہیں یا وقتی طور پہ کوئی گزر رہا ہے۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ تھا 8 بازاروں کے تاجروں کا لوڈنگ اینڈ لوڈنگ کے حوالے سے، جس میں بہت سی چیزیں، کپڑا لے کر جانا ہے، آنا ہے، مال جانا ہے، گودام سے واپس آنا ہے۔ اس کے لیے ضلع انتظامیہ ایک خاص ٹائم مقرر کر رہی ہے کہ اس خاص ٹائم کے اندر پارکنگ کے حوالے سے تھوڑی ریلیکسیشن کی جائے گی اور لوڈنگ کی جو گاڑیاں ہیں انہیں مقررہ وقت کے لیے 8 بازاروں میں داخلے کی اجازت دی جائے گی تاکہ وہ اپنا سامان لوڈ کر سکیں یا دکانوں پر سامان جو ہے وہ ان لوڈ کر سکیں۔ بالکل امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ فیصل آباد بہت جلد تجاوزات سے پاک ہو جائے گا۔ فضیل احمد اینڈ وکاس، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا، بہت اچھا لگا۔ آئی ہوپ سو کہ ہم تجاوزات سے پاک فیصل آباد دیکھیں اور بہت جلد یہ سنہری خواب ہمیں حقیقت میں ڈھلتا ہوا نظر آئے۔ اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آج سبزیاں کس بھاؤ بک رہی ہیں اور جو پھل ہیں ان کی قیمت کیا ہے۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے ہم آج کے سیگمنٹ آج کے بھاؤ میں۔ فصیح نقوی بتائیے گا کہ آج کے بھاؤ کیا ہیں؟ بالکل، فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بروز بدھ کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے اور برائلر مرغی کا جو گوشت ہے وہ مزید مہنگا ہوا ہے، 18 روپے مہنگا ہوتے ہی 562 سے 580 روپے ہو چکا ہے۔ آلو اپنی سابقہ قیمت پر قائم ہے، 58 روپے فی کلو ہے اور اسی طرح پیاز 6 روپے سستا ہو کر 94 سے 88 روپے ہو چکا ہے۔ ادرک چائنا 15 روپے مہنگا ہوگا 310 سے 325 روپے ہو چکا ہے۔ لہسن 30 روپے سستا ہو کر 620 سے
590 रुपये हो चुका है। सब्जी मिर्च बगैर रद्द बदल के 115 रुपये फी किलो पर कायम है। फूल गोभी 1 रुपये सस्ती होकर 28 से 27 रुपये हो चुकी है। घिया कद्दू 10 रुपये सस्ता होकर 65 से 55 रुपये हो चुका है, जबकि मटर 10 रुपये सस्ते होकर 95 से 85 रुपये हो चुके हैं। और इसी तरह शिमला मिर्च 15 रुपये इजाफे के बाद 210 से 225 रुपये हो चुके हैं। गाजर 4 रुपये इजाफे के बाद 28 से 32 रुपये हो चुके हैं। सेब काला कल्लू जो है वो अपनी साबका कीमत पर कायम है, 265 रुपये फी किलो है। केला साबका कीमत पर कायम है, 145 रुपये फी दर्जन है। नारकंदारी बगैर रद्द बदल के 450 रुपये है। चकोतरा 200, अमरूद बगैर रद्द बदल के 120 रुपये फी किलो है। अंगूर टाफी 240 रुपये फी किलो है, जबकि किन्नू अव्वल जो है वो 340 रुपये फी दर्जन है, जबकि फ्रूट और माल्टा बगैर रद्द बदल के 155 रुपये फी दर्जन है। देखा जाए तो ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो महंगा हुआ है, जबकि फलों और सब्जियों की कीमतों में रद्द बदल रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। तालीम एक ज़ेवर है जो किसी भी माशरे की तरबियत के लिए, तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। मैं बात कर रही हूँ शफीकुर रहमान की, माहिर तालीम है और प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस हैं। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है आयशा खावर, जो कि करियर काउंसलिंग को देख रही हैं, क्योंकि तालीम के साथ साथ करियर काउंसलिंग भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि अगर आप रास्ता जानते हैं तो गुमराह शख्स आपकी निशान, आपकी जिम्मेदारी होता है। तो इसी हवाले से हम अपने गेस्ट से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एजुकेशन के मैटर्स को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ अभी सबसे बड़ा मसला एजुकेशन सेक्टर में क्या है? एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ा मसला मैं ये समझता हूँ कि हमारा बच्चा जो है वो अवेयर नहीं है कि फ्यूचर में उसके लिए कौन कौन से फील्ड्स हैं। बच्चा जो है वो सिर्फ ये समझता है कि शायद एजुकेशन में या तो इंजीनियर बना जा सकता है या डॉक्टर बना जा सकता है, तो उसके जहन में सिर्फ 1-2 फील्ड्स ही हैं। या आजकल के दौर में जैसे कि कंप्यूटर एक नई चीज़ आई है, तो बच्चा जो कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहता है, तो बच्चे को आगाही होनी चाहिए कि कंप्यूटर में अगर वो जाना चाह रहा है कंप्यूटर साइंसेज में, तो कंप्यूटर साइंसेज में फिर बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे रोबोटिक्स है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्रोग्रामिंग है। तो उससे जो फर्दर फील्ड्स हैं उनका इल्म नहीं है। और इसी तरह मेडिकल साइंसेज में अगर वो जाना चाहता है तो जस्ट MBBS नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारी डिग्रीज़ हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। और इंजीनियरिंग में बेशुमार फील्ड्स हैं। तो बच्चे को ये आगाही देनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि अगर आपने अपना फ्यूचर जो है वो सिलेक्ट करना है तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। फिर दूसरा प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि हम इस बात पे कभी भी हमने फोकस नहीं किया कि बच्चे का अपना इंटरेस्ट क्या है। हमें नहीं पता होता, ना बच्चा खुद जानता है, ना उसके वालिदैन को पता है, और ना ही हमारे इदारों में, कॉलेजेस या स्कूल्स में इस तरह का कोई इंतजाम। कंपटीशन आजकल बहुत है। हम देखते हैं कि पेरेंट्स ये देखते हैं कि अगर फलां के बच्चे ने साइंस सब्जेक्ट रखा है तो हमारा बच्चा क्यों आर्ट्स की तरफ जाए। हमारे यहाँ पैरामीटर्स एक सेट हो गया है कि जो साइंस पढ़ता है बच्चा वही लायक है। जी डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम ये नहीं देखते कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, हम ये देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो किस जगह पे हैं। अगर आजकल कंप्यूटर साइंस का में ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं तो हर बच्चे की ये ख्वाहिश है कि वो कंप्यूटर साइंसेस में ही आगे फर्दर डिग्री हासिल करे, उसके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या हमारे बच्चे का जो कैलिबर है या उसका जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंसेज में है या नहीं है। हो सकता है कि वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है कि बहुत अच्छा वो डिज़ाइनर हो सकता है कि वो इंजीनियरिंग के फील्ड में टेक्निकल माइंड वो रखता हो। तो हमें इन चीज़ों को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। बच्चा वही एक्सेल करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। अदरवाइज अगर हम उसे किसी दूसरी फील्ड में ले जाएंगे ये देख करके कि बाकी लोग जो हैं वो इस तरह से कर रहे हैं या इसमें स्कोप ज़्यादा है या इसमें जॉब ज़्यादा है, तो हमारा बच्चा भी इसी फील्ड में जाए, तो अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें एक्सेल नहीं करेगा। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, वट एवर आप चाहे एक छोटे बच्चे की काउंसलिंग करें या आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहें। तो आयशा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि काउंसलिंग के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए अपना करियर गोल चूज़ करना, और इसे किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। मैं सर की बात को लेके चलूँगी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने आगे करना क्या है। तो हम लोग बीइंग अ कैरियर काउंसलर, हमारा काम ही यही है कि हम उनको वेज दिखाएं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने कहा कि कंप्यूटिंग उन्होंने किया, उनको नहीं पता हमने आगे क्या करना है,
تو ہم جو رائل کنسلٹنٹ ہے ان کا موٹیو ہی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے. بس یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ آیا ہے آپ نے ان کا بس باہر بھیجنا از ناٹ موٹیو. ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ آپ کے پاس کیا کیا راستے ہیں, آگے جا کے آپ کرو گے کیا. تو کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. لائک یہاں پہ بچے جاتے ہیں وہاں جا کے کچھ بنے اور یہاں پہ آ کے اپنی کنٹری کو سرو کریں. ایسا نہیں ہے کہ بس جائیں اور جا کے جابس کریں. جاب ہنٹنگ کرنی چاہیے, بٹ آپ اپنے پاکستان کو آپ دیکھو کہ ہم نے یہاں پہ اپنے ملک کا نام کیسے روشن کرنا ہے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اگر کریئر کاؤنسلنگ کی بات کریں, اسٹڈی ابراڈ, ایک ظاہر سی بات ہے ایک اسٹوڈنٹ جب اسٹڈی ابراڈ کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے مائنڈ میں بہت ڈاؤٹس ہوتے ہیں کیا وہ صحیح پلیٹ فارم یوز کر رہا ہے, کیونکہ جہاں پر پیسہ انوالو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے ایک فیوچر انویسٹ ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی تو اس رسک فیکٹر کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو خود پہلے اویئر ہونا پڑے گا کہ آپ خود کر کیا رہے ہو, ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ایک اسٹوڈنٹ, اس کے پیرنٹس ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس چیز کا پہلے خود سے پتا ہونا چاہیے. ہمیں اپنی ورکنگ کو اسٹرانگ کرنا ہے, پھر ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اگر باہر جانا ہے, لائک آپ نے UK جانا ہے, USA جانا ہے, سائپرس جانا ہے, آسٹریلیا جانا ہے. اب دیکھیں میں آپ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے UK ہی جانا ہے, ہم نے USA نہیں جانا. وائی ناٹ USA؟ کیونکہ یہاں کے جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے USA میں ورکنگ کیسے کرنی ہے. آپ ہمارے پاس آؤ, ہم نے کبھی کسی کو نہیں بولا کہ نہیں ہم نہیں کر رہے, ہم صرف UK کر رہے ہیں. وائی؟ دیکھیں آپ اسکوپ دیکھیں, آپ کا اسکوپ کہاں پہ. آپ نے اگر DPT کیا ہوا ہے, لائک اگر آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, آپ ایک اسٹوڈنٹ کو کہتے ہو کہ آپ بزنس میں چلے جاؤ. لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ UK کو زیادہ تر اسٹوڈنٹ اسی لیے بھی ترجیح دیتے ہیں کہ اس کا سکسیس ریشو اچھا ہے. ایسا نہیں ہے, میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتی. UK کے علاوہ وی ہیو تھائی لینڈ, وی ہیو سائپرس, وی ہیو USA, وی ہیو کینیڈا, وی ہیو آسٹریلیا ایز ویل. اسٹوڈنٹس کو اب دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ہر جگہ گھومتا ہے. ہمارے پاس ہمارا جو کیا کہتے ہیں ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے سارے کنسلٹنٹ آگے ہیں, دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا سیل کر رہے ہیں مارکیٹ میں. UK جاؤ, UK جائیں, میں یہی نہیں کہہ رہی کہ نہ جائیں, بٹ آپ ادر آپشنس کو بھی دیکھیں. آپ دیکھیں کہ USA از اے ویری بگ پلیٹ فارم, مطلب وہاں کی یونیورسٹیز کو آپ ایکسپلور کرو. ہمیں بتاؤ, ہم آپ کو بتائیں کہ کون سی یونیورسٹیز آپ کے لیے بیسٹ ہیں. آسٹریلیا بڑا اچھا آپ کے لیے ایک ہے. کینیڈا, ہر اسٹوڈنٹ کی خواہش ہے کہ وہ کینیڈا جائے, لیکن یہاں پہ اسٹوڈنٹ اینڈ پہ آ کہتا ہے ہم نے UK ہی جانا ہے کیونکہ وہاں کی سکسیس ریشو اچھی ہے. نہیں, اگر آپ کی پروفائل اچھی, آپ کے ڈاکومنٹس اچھے ہیں, آپ کے پاس آپ کی ایک اچھی پرسنٹیج ہے, آپ کے پاس لینگویج ٹیسٹ ہے, دین وائی ناٹ USA, وائی ناٹ کینیڈا, وائی ناٹ تھائی لینڈ. تھائی لینڈ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اگر آپ نے ڈیپینڈنٹس کے ساتھ جانا ہے, لائک اسپاؤس کے ساتھ جانا ہے. اب دیکھیں UK میں ہم جا رہے ہیں اسپاؤس کو لے کے, مطلب جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس, تو بیچ میں آ کے کافی وہ ورک ویزا ختم ہو گیا اور ویزا الاؤ نہیں ہے. ابھی جس ایک ہی ریسرچ پروگرام ہے جس پہ ڈیپینڈنٹس الاؤ ہیں, اور وہاں پر بھی جو بیک لاگ ہوا ہے اسٹوڈنٹس نے کافی زیادہ سفر کر رہے ہیں. تو کیونکہ ہمارا ذہن ایک ہی بن گیا نا, بس UK جانا ہے. بٹ وی ہیو سو مینی ادر آپشنس. USA جائیں آپ ڈیپینڈنٹس کے ساتھ, تھائی لینڈ جائیں آپ ڈیپینڈنٹس کے ساتھ. اگر آپ کی پرسنٹیج بہت کم ہے اور آپ یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کر سکتے تو آپ سائپرس جائیں. وی ہیو سائپرس ایز ویل. تو بالکل عائشہ, میں آپ کی بات سے ایگری ہوں. سر, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب انٹرنیشنل اسٹڈی کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن کیا ہمارے اسٹوڈنٹس, کیا ہمارے بچے جب اسٹڈی ابراڈ کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس اتنی نالج ہوتی ہے, اتنی انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کے سفر کر سکیں؟ تمام اسٹوڈنٹس کو تو نہیں کہہ سکتے کہ سب کے پاس اتنا نالج ہوتا ہے, لیکن میجورٹی اسٹوڈنٹس کے پاس یہ نالج ہوتا ہے کہ اگر وہ باہر جا رہے ہیں تو انہوں نے کس ڈگری کے لیے جانا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بہت اچھی یونیورسٹیز موجود ہیں اور بہت اچھی ڈگریز وہ آفر کر رہے ہیں. اگر ایک بچہ یہاں سے گریجویشن کرتا ہے, فار ایگزامپل UET سے وہ انجینئرنگ میں گریجویشن کرتا ہے, یا کسی میڈیکل یونیورسٹی سے وہ MBBS کرتا ہے, یا کمپیوٹر سائنسز میں وہ CS کرتا ہے, تو اس کے بعد اگر وہ فردر ریسرچ کے لیے اور یا اس کے بعد MS ہے, PhD کے, اس کے لیے وہ باہر جانا چاہتا ہے تو اس لیول پر اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے. ہاں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹرک لیول پر یا انٹر لیول پر بچہ اتنا اویئر نہیں ہوتا, لیکن جب ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی گریجویٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے کافی اویئرنیس ہوتی ہے اور وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرے لیے فردر کیا بہتر ہے.
لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا وہ جو اسٹوڈنٹ ہے کیا واقعی وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے یا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے اس راستے کو اس لیے استعمال کرنا ہے کہ میں وہاں سیٹل ہو سکوں. تو جو لوگ تو جسٹ سیٹل ہونے کے چکر میں جاتے ہیں کہ جی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر تو ان کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سیٹل ہونا ہے, تو انہیں شاید ڈگری کے ساتھ کوئی ایسا کنسرن نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ڈگری مل جائے بس تھوڑے پیسوں میں میں کسی طرح سے UK یا امریکہ وغیرہ چلا جاؤں. لیکن جو سیریس اسٹوڈنٹ ہے, جو واقعی پڑھنا چاہتا ہے, اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے, تو اس کی اویئرنیس ٹھیک ہوتی ہے. اگر پریکٹیلٹی کی بات کریں تو انفارچونیٹلی یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک المیہ ہے کہ پریکٹیلٹی کو ہم اس طرح سے فوکس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ چلے جائیں گے بزنس اسٹریم میں چلے جائیں گے, حالانکہ وہ اچھے خاصا کمپیوٹر یا ڈیٹا انالیٹکس کی فیلڈ کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے فیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی مینجمنٹ میں چلے جائیں گے, کوئی کریئر نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس نظام کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے یہ بات ٹھیک کہی. میں بھی پہلے یہ ذکر کر رہا تھا کہ اویئرنیس نہیں ہے, کریئر کاؤنسلنگ جو وہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جتنے بھی اسکولز یا کالجز ہیں, اسپیشلی کالج لیول پر, کالجز کو یہ کچھ سیمینارز کنڈکٹ کرنے چاہیے. جیسے کہ ہم سپیریئر کالج سٹی کیمپس میں جب بچے ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس وقت کریئر کاؤنسلنگ سیمینارز کرتے ہیں اور وہاں بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس فردر کون کون سے فیلڈز ہیں, آپ کہاں کس کس فیلڈ میں آپ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جب ایک بچہ جو ہے وہ انٹر کر لیتا ہے تو انٹر کرنے کے بعد بھی اس کی کریئر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ اس کے پاس فردر آپشنز کیا ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے کون سی یونیورسٹیز ہیں جو اچھی ڈگری آفر کر رہی ہیں اور وہ کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. بچے کے کیلیبر کے مطابق, بچے نے جو مارکس لیے ہیں انٹر میں اس کے مطابق اور بچے کے انٹرسٹ کے مطابق ایسے سیمینار ضرور کنڈکٹ کرنے چاہیے. اور ہم کوشش کرتے ہیں سپیریئر کالج سٹی کیمپس میں کہ ہم ڈیورنگ سیشن بھی جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلائیں اور اس طرح کے سیمینار میں کنڈکٹ کریں تاکہ بچوں کو میکسیمم اویئرنیس ہو تو اپنے فیوچر کا فیصلہ کر سکیں. عائشہ, جب اسٹڈی ابراڈ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے ڈاکیومنٹ کلیکشن, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو کون کون سے ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ ہمیں مینڈیٹری چاہیے ایٹ دی ٹائم آف اپلیکیشن, اور کون سے ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ ہم ود ان 1, 2, 3 منتھس میں کمپلیٹ کر لیں جب تک ہمارا ویزا اپلائی ہو؟ جی بالکل, ڈاکومنٹس بہت مینڈیٹری ایک چیز ہے. ہمیں آپ کے مطلب اسٹوڈنٹس کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں, اس میں ان کی ڈگری, ان کی ٹرانسکرپٹ اور اس کے علاوہ CV اور ان کی پروفائل انہوں نے چیک کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے لینگویج ٹیسٹ کیا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے, یونیورسٹی کے ریکمنڈیشن لیٹرز چاہیے ہوتے ہیں, انگلش لینگویج ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے, پاسپورٹ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں انیشل اسٹیج پہ ہمیں یہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ کا آفر آتا ہے آپ ڈپازٹ کرواتے ہو, اس کے بعد آپ کے ویزا پروسیسنگ ہوتی ہے, پھر ہمیں بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے آپ سے, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. بالکل عائشہ, میں آپ کی بات سے متفق ہوں. یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد میں کریئر کاؤنسلنگ کی. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی کریئر کاؤنسلنگ کتنی اہم ہے اسٹڈی ابراڈ کے لیے, ہمیں کون کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں. اسی حوالے سے ہم عائشہ سے بات کر رہے تھے. عائشہ, ڈاکیومنٹس کلیکشن کی تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں ایجوکیشن ڈاکیومنٹس میں ریفرنس لیٹرز چاہیے, ٹرانسکرپٹس چاہیے, لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ریسنٹلی گریجویٹ ہیں ان کی ڈگری فوراً سے نہیں آئی ہوتی, تو لیکن جب انہیں ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے ڈگری ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو اس صورتحال سے کس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے ٹرانسکرپٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور پھر ہم سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں, وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. اور ڈگری ویسے بھی ارجنٹ بیس بن جاتی ہے, اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو آپ اپلائی کرو, ود ان 15 days جو ہے وہ آپ کو وہ دے دیتے ہیں. مطلب وی ہیو پلینٹی آف ٹائم کہ ہم اس چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں, وہ ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹڈی ابراڈ ایک بہت اہم مسئلہ بھی ہے, لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کا رجحان اب زیادہ اسٹڈی ابراڈ کی طرف ہو گیا ہے. تو کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک پریکٹیلٹی کو اس طرح سے پرموٹ نہیں کر رہا جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹڈی ابراڈ کو ترجیح دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پریکٹیکل کو وہ اتنا زیادہ پرموٹ نہیں کر رہے. پریکٹیکلی اور ٹیکنیکلی ہماری یونیورسٹیز بہت اسٹرانگ ہیں. مطلب UET انجینئرنگ کے حوالے سے بہت اچھی یونیورسٹی ہے. آپ کمپیوٹر سائنسز ہیں, بہت اچھی یونیورسٹی ہے, گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں, اور تو بہت اچھی ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہاں سے ڈگری حاصل کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جا کر سرو کرنا چاہتا ہے, بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. اسے جو نالج پرووائڈ کیا جاتا ہے, اسے جو
کہہ لیں کہ ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ اس سٹینڈرڈ کی ہوتی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی وہ سرو کر سکے، اور اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. یہاں سے گریجویشن انہوں نے کی اور وہ مڈل ایسٹ میں جا کر، یورپ میں جا کر جابس کر رہے ہیں. اب یہ جو باہر جا کر پڑھنے کا رواج ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں ہمارے جو پاکستان کے کچھ سیاسی حالات ہیں وہ وہاں بچوں کے اندر مایوسی کچھ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ جابس کریں گے تو شاید فیوچر اتنا سیکیور نہیں ہے. تو اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ نے فورن جانا ہے، یورپ وغیرہ میں جانا ہے، تو آسان ترین راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایڈمیشن لیں، اسٹڈی ویزا پر جائیں. تو اس لیے یہاں ہر بچہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح سے جا کر باہر جا کر میں سیٹل ہو جاؤں، اور وہ پھر اسٹڈی ویزا لیتا ہے، اور میجورٹی بچے پھر وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں. بہت کم ایسا ہے کہ جو پھر واپس پاکستان یہاں پر بات ہوگی اپرچونٹی کی. عائشہ، بہت سارے اسٹوڈنٹ جب اسٹڈی ابراڈ کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں تھوڑے شک و شبہات ہوتے ہیں کہ آیا وہ باہر جا کے سیٹل ہو سکیں گے، کیا اپرچونٹی ہے. جس طرح سے ہم یو کے کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس یو کے نے اپنی سخت سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہاں پر بلا لیے ہیں، جس کی وجہ سے اپرچونٹیز سننے میں آ رہا ہے ویسی نہیں ہے. تو یہ کس حد تک یہ بات سچ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اسٹوڈنٹس وہاں جا کے جابس بھی کر رہے ہیں، موسٹلی اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. ایسا ایشو نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹس کو جابس نہیں ملتی. اسٹوڈنٹ فائنڈ کرے نا، وائٹ کلر جابس آپ کو مل جائیں گی، ایزیلی مل جائیں گی. لیکن یہ کہ آپ کو تھوڑی اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے اوبویسلی. مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہاں سے بھی پالش ہو کے جانا پڑتا ہے. لائک آپ میں کوئی اسکل تو ہو، صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے جانا ہے. یو ہیو سم اسکل، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے کچھ. لائک آپ کمپیوٹنگ کی فیلڈ میں کوئی آپ کے پاس ایکسپیرینس اچھا سا ہونا چاہیے، یا انجینئرنگ میں آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہونا چاہیے، تو آپ کو اچھی خاصی جاب وہاں پہ مل سکتی ہیں. ایسا ایشو نہیں ہوتا. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو یہاں بھی کچھ نہیں کرتے اور وہاں جا کے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو جابس نہیں مل رہی. تو ایسا نہیں ہوتا، آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ریلیونسی کتنا میٹر کرتی ہے بہت اگر میٹر آپ نے کرتی اسٹڈی ہے. ابراڈ کے لیے؟ ہمارا جو ہے نا رائل کنسلٹنٹ کا جو ہم نے جب یہ شروع کیا، ہمارا مین آبجیکٹیو ہی یہی تھا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو اس کی فیلڈ کا بتانا ہے کہ بھئی تمہاری فیلڈ یہ ہے، تمہیں آگے یہ کرنا ہے. کیونکہ موسٹلی کنسلٹنٹ کے ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں میم اب لائک میں آپ کو ایگزامپل دوں، ریسنٹلی اسٹوڈنٹ نے ڈی پی ٹی کیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ میرا تو مینجمنٹ میں آفر آیا ہوا ہے. تو میں نے کہا ہاؤ از دس پاسبل کہ آپ کا مینجمنٹ میں آفر آ گیا؟ آپ دیکھو آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اس فیلڈ کو کیوں نہیں لے کے پرسیو کیا؟ نہیں میم میرا تو آفر آ گیا ہے. مطلب بچوں کو بالکل نہیں پتا، اسٹوڈنٹ بلینک ہوتا ہے. کاؤنسلر ہی ان کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کے لیے رائٹ وے ہے، آپ نے اسی میں آگے جانا ہے، آپ آگے جا کے کچھ کرو، ایکسل کرو. لیکن نہیں، وہ بالکل ہی اپوزٹ فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں. لیکن ہم نے الحمدللہ ڈے فرسٹ سے، ایک تو ہمارا کام اتنا مطلب بالکل کوئی ایلیگل کام نہیں ہے، پروسیسنگ بہت سموتھ ہے، اور کیریئر کاؤنسلنگ ہم اس طرح سے کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی کہ ان کو پہلے بتاتے ہیں اگر آپ نے ڈی پی ٹی کیا، لائک اگر آپ نے ایم ایس سی کمپیوٹنگ کی ہے تو آپ کس کس فیلڈ میں آگے جو ہے وہ جا سکتے ہو. اسی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بھیجیں. اور بہت میٹر کرتی ہے، آپ کی فیلڈ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ باہر جا کے، تاکہ دیکھو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے آگے جا کے یہ پڑھنا ہے، پھر اس میں آپ ریسرچ کر سکتے ہو. جب اسٹڈی ابراڈ کے حوالے سے بات کریں تو ایک بات آتی ہے کہ یو کے پچھلے دنوں کافی زیادہ انٹرویوز ایمبیسی نے ریکوائرڈ کیے ہیں. تو وہ انٹرویوز کی کیا وجہ تھی؟ کہ پروفائل ویک تھی، کورس ریلیونسیز نہیں تھی؟ کورس ریلیونسیز، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کورس ریلیونسیز نہیں ہوتی، تبھی جو ہے ایمبیسیز جو ہے وہ آپ سے انٹرویو کرتی ہے. اگر آپ کی پروفائل اچھی ہے، آپ کا آئلٹس اچھا ہے، اب اسٹوڈنٹس ڈن پیس پہ کر رہے ہوتے ہیں، لینگویج سرچ کر رہے ہوتے ہیں، آکسفورڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہر جو کنسلٹنٹ کہتا ہے آپ چھوڑو آئلٹس کو، آپ آکسفورڈ کر لو، چھوڑو آپ آئلٹس کو، پی ٹی کو چھوڑو، لینگویج سرچ کر لو. وائی؟ آپ ایک منتھ ان کو پریپریشن کرواؤ، آئلٹس کی پریپریشن کرواؤ، پی ٹی ای کی پریپریشن کرواؤ. اب آپ دیکھیں کہ جن کے ویزاز آ رہے ہیں انہوں نے آئلٹس کیا ہوا ہے، انہوں نے پی ٹی ای کیا ہوا ہے، ان کے ویزاز آ رہے ہیں. اور جن کے ڈیلے میں چلے گئے ہیں، کیا ریزن ہے؟ یا تو وہ ایم او ای پہ جا رہے ہیں، کوئی لینگویج کی ہی نہیں انہوں نے، یا تو انہوں نے لینگویج سرچ کیا ہوا ہے. مطلب آن لائن جب آپ لینگویج کرتے ہیں نا، اس میں آپ کو پھر اس طرح کی ہرڈلس جو ہے وہ فیس کرنے پڑتا ہے. لائک ایمبیسی انٹرویوز ہیں، یونیورسٹی کے انٹرویو آ جاتے ہیں. اگر آپ کی ہر چیز پرفیکٹ ہے، تیاری کی ہوئی ہے آپ نے، لینگویج آپ نے دی ہوئی ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ایمبیسی آپ سے انٹرویو لیتی ہے. تعلیم میں ہمارے والدین کا بہت کردار ادا کرتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں تو اکثر پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو کہ اسٹوڈنٹس کے نمبر کو فوقیت دیتے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس کے مارکس کیوں نہیں اچھے آئے. کچھ پیرنٹس ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہوں گے جو کہ دیکھتے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹ گرو کتنا کر رہا ہے. تو ایسے پیرنٹس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
جی، ہر طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں اور ان کا فوکس بچے کی تعلیم اور تربیت دونوں پہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ہر والدین یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو اچھے مارکس بھی لے اور اس کی تربیت بھی اچھے طریقے سے ہو. جہاں تک ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو تربیت والا جو پہلو ہے وہ زیادہ تر سکولز میں جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بچے کی لرننگ ایج ہوتی ہے. کلاس 1, 2, 3 میں اس کی بہت زیادہ اسے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. جبکہ بچہ 16 ایئرس 17 ایئرس کا ہو جاتا ہے اور وہ کالج میں آتا ہے تو اس کی کافی زیادہ تربیت جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے. کالج میں آ کر یہ جو 2 ایئرس ہوتے ہیں اس میں بچے نے فوکس کرنا ہے کہ وہ اتنے مارکس لے لے کہ اس کا یونیورسٹی میں میرٹ بن جائے. اس لیے زیادہ تر فوکس جو ہے وہ بچوں کا بھی اور والدین کا بھی وہ مارکس پہ ہوتا ہے کہ جس بیس پہ ہماری یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں کہ ایف ایس سی کے مارکس ہیں، انٹر کے مارکس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو این ٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایم ڈی کیٹ ہے، ای کیٹ ہے، نیٹ ہے، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو بچہ جو اس حوالے سے پریپریشن کرتا ہے. تو جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں تو والدین کا زیادہ فوکس اسی بات پر ہوتا ہے کہ آیا ہمارا بچہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کا اچھی یونیورسٹی میں میرٹ بن سکے، اور اگر نہیں ہے تو ڈیفیشنسی کیا ہے اور اس ڈیفیشنسی کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے. تو پھر ٹیچرز جو ہے وہ انہیں جو بھی بہتر راستہ ہوتا ہے یا جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے اسے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اسے کس طرح سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے والدین کو ایڈوائز کرتے ہیں، بچوں کو ایڈوائز کرتے ہیں. اس میں پھر جو سنجیدہ اسٹوڈنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو والدین بھی سنجیدہ ہیں، واقعی وہ بچوں کی اسٹڈی پہ فوکس کر رہے ہیں، تو ان بچوں کے مارکس اچھے آ جاتے ہیں، ایم ڈی کیٹ وغیرہ میں اچھا سکور کر لیتے ہیں وہ، اور ان کے ایڈمیشن بھی ہو جاتے ہیں. جس طرح سے دور ترقی کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کافی زیادہ گرو کر گئی ہے، ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پرائیویٹ سکولز میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کافی اچھی ہے، پریکٹیکلی ساری چیزوں کو دکھایا بھی جا رہا ہے، پڑھایا بھی جا رہا ہے. تو آن لائن کلاسز جو ہیں وہ کس حد تک افیکٹو ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کس طرح سے اسے افیکٹو کیا جا سکتا ہے؟ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ ہمارے ہاں ابھی سسٹم جو ہیں وہ اتنے امپروو نہیں ہوئے. جو پرائیویٹ اسکول یا کالجز ہیں انہوں نے تو کسی نہ کسی طرح سے اس کو مینیج کیا ہے، لیکن گورنمنٹ اسکولز میں ابھی یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسکول اور کالج لیول پر شاید آن لائن کلاسز کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور جب یہ چھٹیاں آ جاتی ہیں، جیسے کہ لاسٹ یہ اسموک کی وجہ سے کچھ چھٹیاں آ گئیں، بچوں کو گھر پہ رہنا پڑا، تو پرائیویٹ کالجز نے کوشش کی کہ آن لائن کلاسز کنڈکٹ کی جائیں. اب چونکہ ہمارے ہاں وہ ابھی رواج نہیں ہے، ہیبٹس ڈیولپ نہیں ہوئی کہ بچہ جب اتنا سیریس ہو کہ وہ آن لائن کلاس اٹینڈ کرے، تو اس میں پھر اٹینڈنس جو نا بہت کم رہتی ہے. تو آن لائن کلاسز یونیورسٹی لیول پر بہت زیادہ افیکٹو ہیں. کرونا ڈیز میں آلموسٹ تمام یونیورسٹیز نے آن لائن کلاسز جو ہیں وہ کنڈکٹ کی اور اسٹوڈنٹس نے سنجیدگی سے ان کو مطلب ہمارے اس طرح سے ریکارڈ سیشنز بھی نہیں ہوتے. اگر ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی کلاس مس کر دی ہے تو اس کے پاس ایک آن لائن کانٹینٹ اویلیبل ہونا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ وہاں جا کر اپنا پورٹل اوپن کرے اور جا کر اپنا لیکچر جو ہے جو اس نے مس کر دیا ہے ڈیو ٹو کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، وٹ ایور، اس کی طرف لائٹ نہیں تھی، نیٹ ورک ایشو تھا. تو اس نظام کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم اس میں بہتری لے کر آ سکتے ہیں؟ اس میں بہتری آ رہی ہے. جیسے میں اگر اسپیرٹ کالج کی بات کروں تو کلاسز میں تو جو لیکچرز ہو رہے ہیں پروفیسر ڈلیور کر رہے ہیں وہ تو ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ بچہ ایبسنٹ تھا اس دن، کلاس نہیں لے سکا، تو کیا اس کے پاس کوئی آپشن ہے کہ سیم لیکچر جو ہے وہ دوبارہ سے وہ سن سکے. تو ہم نے ایک ایپ جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے اور اس ایپ میں تمام لیکچر جو ہیں وہ ریکارڈڈ موجود ہیں. بچہ جو ہے وہ گھر بیٹھ کر بھی اس لیکچر کو دوبارہ اگر سننا چاہے تو وہ لیکچر وہ سن سکتا ہے. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ابھی تک کوئی 100% اس حوالے سے کوئی بیٹرمنٹ نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ جو کالج اسپیشلی اس طرف آ رہے ہیں کہ ان کے تمام جو لیکچرز ہیں وہ آن لائن موجود ہیں. ایسی ایپس بن چکی ہیں اور پھر جو امپورٹنٹ کویسچنز ہیں ان کا میٹیریل وہ موجود ہے، پریویس پیپرز جو ہیں ان کے امپورٹنٹ کویسچنز وہ موجود ہیں اور ہر طرح کا میٹیریل جو ہے ایپس میں موجود ہے. ہاں اگر بچہ انٹرسٹ لے تو وہ گھر بیٹھ کر ان ایپس کو یوز کر کے تو ہر طرح کی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. اچھا، فارنر یونیورسٹیز میں ریکارڈڈ سیشنز بھی ہوتے ہیں اور وہاں کے اسیسمنٹ میتھڈ کیا ہے؟ جس طرح سے ہمارے ہاں تو مڈ ٹرمز ہوتے ہیں، اس کے بعد فائنل ٹرمز ہوتے ہیں، تو فارنر یونیورسٹیز کا اسیسمنٹ میتھڈ کیا ہے؟
ادھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیلی کلاسز نہیں ہوتی، آپ کی ویک میں 2 days یا 3 days جو ہیں وہ آپ کی کلاسز ہوتی ہیں، اور آپ جو ہے وہ اسائنمنٹ سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ، ایسا نہیں ہوتا. اور وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے بہت اچھا ہے مجھے تو لگتا ہے، کیونکہ اگر اسٹوڈنٹ ان کیس یہاں پہ بھی ہے اور اس کی کلاسز وہاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو وہ آن لائن اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ بٹھا کے مطلب وہ کلاسز دے رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وریڈ ہے کہ میری تو کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھ کے جب تک اس کا ویزا نہیں آ جاتا یا جب تک اس کے آگے کے معاملات نہیں ہو جاتے تو وہ ادھر بیٹھ کے آرام سے اپنی اسٹڈی کو فردر لے کے چل سکتا ہے. اور سب سے بہتر جو وہاں کی چیز ہمیں یہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو آپ کی مطلب پریکٹیکلی کافی کچھ ہے، ریسرچ بیسڈ آپ کو ڈگریز وہاں ملتی ہیں. آپ چیزوں کو یہاں زیادہ مطلب تھیوریٹیکلی کام ہے، بٹ وہاں پہ پریکٹیکلی آپ ان چیزوں کو ایکسپیریمنٹ اس پہ کر سکتے ہو، ایکسپیرینس کر سکتے ہو چیزوں کا. بالکل ایسا ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی اسٹڈی ابراڈ کے لیے کیا کیا ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں، کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے جنہیں ہم پروفائل میں نگلیکٹ کر کے ایک اچھی پروفائل بنا سکتے ہیں. عائشہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. عائشہ یہاں پر بات ہو رہی تھی ہماری ڈاکیومنٹس کلیکشن کی بھی بات ہوگی، لیکن بات ہو رہی تھی انرولمنٹ کی. بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو پاکستان سے تو انیشیل ڈپازٹ کم لیتی ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کو جاتے ہی انرولمنٹ پے کرنا پڑتی ہے. تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ انرولمنٹ کے لیے ڈاکیومنٹس کون سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو کیا کیا اسٹیپس کرنے پڑتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو موسٹلی کنسلٹنٹ ہے نا ہمارے پاکستان میں لگا لے، لائک فیصل آباد میں، لاہور میں، وہ بتاتے ہی نہیں ہے اسٹوڈنٹ کو کہ آپ نے وہاں جا کے بھی کچھ پے کرنا ہے. اور یہ بہت ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو بتاؤ، انسٹالمنٹ پلان بتاؤ کہ جا کے آپ نے یہ پے کرنا ہے. اسٹوڈنٹس کا مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم نے سب سے کم فیس ہم نے یہاں سے دے کے جانی ہے، وہاں جا کے ہم مینیج کر لیں گے. اور آپ کو دیکھیں یونیورسٹیز تو آپ کو مل جائیں گی لو انیشیل 3000 پاؤنڈ میں، 4000 پاؤنڈ میں، 5000 پاؤنڈ میں آپ کو یونیورسٹیز مل جاتی ہیں. لیکن آپ کے ذہن میں یہ کویشچن کیوں نہیں آتا کہ ہم نے وہاں جا کے کب اور کیسے پے کرنا ہے؟ اب انرولمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا. اگر آپ کی فیس یہاں سے آپ انیشیل دے کے جا رہے ہو، لائک 4000 دے کے جا رہے ہو، تو آپ کو وہاں جا کے اپنا 50% پورا کرنا ہے. تو جا کے آپ کیسے پیسے پے کرو گے؟ تو ہم یہ انکریج کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ آپ میکسیمم اماؤنٹ جو ہے وہ یہاں سے یونیورسٹی کو دے کے جاؤ تاکہ وہاں جا کے آپ پہ برڈن. لیکن ایسے یہاں پر فائنینشیل اسٹیٹس بھی تو اسٹوڈنٹ کا میٹر کرتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا بجٹ ہی 10 سے 15 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے، اس نے اسٹڈی ابراڈ کے لیے بھی جانا ہے، تو اس کے لیے پھر کون سا آپشن سوٹیبل رہے گا؟ وہ اس کے لیے اپنی کنٹری کی چوائس چینج کر لینا. وہ سائپرس جائے، وہ فن لینڈ چلا جائے، وہ تھائی لینڈ چلا جائے. ضروری نہیں کہ آپ نے یو کے ہی جانا ہے. دیکھیں 10 سے 15 لاکھ میں آپ یو کے تو نہیں جا سکتے نا، لیکن آپ سائپرس جا سکتے ہو، آپ تھائی لینڈ جا سکتے ہو. تھائی لینڈ ابھی اسٹوڈنٹس کو اتنا اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن وہ بڑی اچھی ڈیسٹینیشن ہے اسٹڈی کے حوالے سے. آپ کی ہاف سے ہاف فی رہ جاتی ہے. یو کے کو اگر ہم کمپیئر کریں تھائی لینڈ کے ساتھ تو ایک تو وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز آپ کو بہت اچھی ملیں گی. آپ کو ایک جو ٹیچنگ سیکٹر ہے وہاں پہ بڑی اچھی آپ کو جابس جو ہے وہاں مل سکتی ہے. ڈپینڈنٹس کے ساتھ آپ جا سکتے ہو. فیس تو بہت ہی مناسب ہے. اور اگر میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں، ایم بی بی ایس، یہاں پہ دیکھیں آپ ایم بی بی ایس ٹو مچ کاسٹلی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. لیکن یہی ایم بی بی ایس اگر وہ باہر جا کے جارجیا میں، چائنا میں، ہنگری میں، ترکی میں کرتے ہیں تو بہت ہی مناسب فیسز ہیں یونیورسٹیز کی، لائک 5000 یورو، 2500 یورو جو انیشیل آپ نے یہاں سے پے کر کے جانا ہوتا ہے. مطلب بہت کم بجٹ ہے. یہ آپ میں اویئرنیس ہوگی تو آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہو. ادروائز آپ تو بس کنسلٹنٹ تو آپ کو کہتا ہے کہ بس صرف یو کے ہی آپ کے لیے رہ گیا، ادھر ہی جائیں اور فیس آپ نے پے کرنی ہے. تو کم انیشیل کے ساتھ آپ کو ادر کنٹریز میں بڑے اچھے آپشن مل جاتے ہیں. بات جب تعلیم کی کریں تو ظاہر سی بات ہے ہم معاشی صورتحال کو بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ معاشی صورتحال بچوں کی اسکول کی زندگی کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر بچہ تو اس طرح سے ایجوکیشن نہیں افورڈ کر سکتا. اس طرح سے اب اسٹوڈنٹ کو سائنس اگر اس نے رکھی ہے اسے اکیڈمی بھی جانا پڑتا ہے، اسے پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھنا پڑتا ہے. تو فائنینشیل اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ کس طرح سے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو رکھ سکتا ہے؟ جی بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. آج کل یہ پرابلم بہت سارے اسٹوڈنٹس فیس کر رہے ہیں، پیرنٹس فیس کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسکولز میں بھیجتے ہیں، وہاں فیسیں وہ پے کرتے ہیں، کالجز کی فیسز پے کرتے ہیں. اس کے بعد ایک دوہرا برڈن جو ہے وہ والدین پر ہے فائنینشلی، کہ انہیں پھر بعد میں اکیڈمی بھی جانا پڑتا ہے، بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے.
اور یہ ایک بات ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ اگر آپ نے اچھی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے اکیڈمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کالج اچھا پرفارم کر رہا ہے، جیسے اگر میں اپنے کالج اسپیرٹ کالج سٹی کیمپس کی بات کروں، تو پھر بچے کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اکیڈمی جائے. بچے کو اکیڈمی جانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ نمبر 1، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ایگزامز ہیں، جو میری جو اسیسمنٹ ہے وہ اچھی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. نمبر 2، اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کالج میں صرف رہوں گا تو میرا سلیبس ان ٹائم کور نہیں ہوگا. نمبر 3 یہ ہے کہ اگر میں کالج میں رہتا ہوں، مجھے کسی فزکس یا کیمسٹری یا کسی بھی سبجیکٹ کے کسی ٹاپک کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایکسٹرا گائیڈنس کہاں سے لوں؟ تو یہ وہ پرابلمز ہیں جس وجہ سے بچہ جو مجبور ہوتا ہے اکیڈمی جانے کے لیے. تو ہم نے سپیریئر کالج سٹی کیمپس میں اس کو اس طرح سے مینیج کیا کہ ان کے ایگزام جب منتھلی ایگزامز لیتے ہیں، پھر سینٹر ایگزام ہوتا ہے، پھر ان کے چیپٹر وائز ریویژن ٹیسٹ، جیسے کہ آج کل ایگزامز قریب آ رہے ہیں تو ان کے ریویژن ٹیسٹ ہیں وہ ارینج کیے گئے ہیں. اکیڈمی اور کالج اور اسکول اگر بات کریں، اسے اگر ہم ساتھ میں مینیج کریں تو اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کافی ہیکٹک روٹین ہو جاتی ہے. وہ کسی ایک سلیبس کو بھی فالو نہیں کر سکتا. اگر ہم کالج کی بات کریں، کالج میں 2nd چیپٹر پڑھایا جا رہا ہوگا. ٹیوشن کی بات کریں، ٹیوشن پہ 3rd چیپٹر پڑھایا جا رہا ہوگا. کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ ہے وہ الجھ کے رہ جاتا ہے. تو اگر یہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اسٹوڈنٹ کو ساری چیزیں مل رہی ہیں، اس کے فائنینشیل اسٹیٹس بھی اس میں آ جائیں گے برابر میں. تو عائشہ، میں نیکسٹ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ انرولمنٹ کی ہم نے بات کی، بجٹ کی بات کی، تو سب سے کم بجٹ کے لیے کون سی کنٹری بہترین رہے گی؟ دیکھیں، اگر سب سے کم بجٹ، اور یو ایس اے بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، آپ یو ایس اے کو پک کر سکتے ہو. یو ایس اے میں بجٹ یو کے کی نسبت بہت کم ہے، بٹ اویئرنیس نہیں ہے. تو یو ایس اے از اے ویری گڈ آپشن. یو ایس اے بڑی اچھی اسکالرشپ دے رہا ہے اسٹوڈنٹ کو. جہاں اگر یو کے بات کریں، یو کے آپ کو 5000 6000 تک ایٹ لیسٹ میکسیمم اسکالرشپ دے رہا ہے، بٹ یو ایس سے آپ کو 10,000 13,000 15,000 تک کا اسکالرشپ دے رہا ہے. بٹ یو ہیو اے ویری گڈ پروفائل. آپ کی پروفائل اچھی ہونی چاہیے. اچھا عائشہ، یہاں پر ایک ایسی پروفائل ہو، جسٹ سپوز ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا انفارچونیٹلی ریفیوزل ہے، وہ ورک پرمٹ پہ ریفیوزل ہے، کیا وہ دوبارہ یو ایس اے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بھی ایشو نہیں ہے. آپ یو ایس اے کے لیے اپلائی کر سکتے ہو، آپ یو کے لیے اپلائی کر سکتے ہو، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ایمبیسی کا انٹرویو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ویزا گرانٹ بھی ہو جاتا ہے اور ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے. تو ایمبیسی انٹرویو جب ہم دینے جاتے ہیں تو کون کون سے عوامل ہیں انہیں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو آپ کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ کی اسپوکن بہت اچھی ہونی چاہیے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ان اسٹوڈنٹس کو اٹھائیں، ان کو انکریج کریں کہ آپ جا کے سرو کرو ادر کنٹریز میں، جن کی اسپوکن بہت اچھی ہے، جن کا پروفائل بہت اچھا ہے. تو ہم لوگ خود بھی تیاری کرواتے ہیں، انٹرویو کی پریپریشن کرواتے ہیں. ہم لوگ خود بھی، ہمارے آفس میں جو ہے وہ بہت اچھے الحمدللہ کیریئر کاؤنسلرز بیٹھے ہیں اور سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں جو آپ کو بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح بولنا ہے. اور انگلش لینگویج ٹیسٹ کی پریپریشن بھی وہاں پہ کرواتے ہیں، انٹرویو کی تیاری آپ کو کرواتے ہیں. تو ایمبیسی میں جو مین چیز ہے وہ آپ کا کانفیڈنس ہے، اور آپ کا کس طرح آپ پریزنٹ ان کے آگے کس طرح ہو رہے ہو. اور کویشچنس تو وہ اتنے کوئی مشکل نہیں کرتے، یہی پوچھتے ہیں آپ نے کیوں جانا ہے، یو کے کیوں جانا ہے یا یو ایس اے کیوں جانا ہے آپ نے. تو بس آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے بات کرنے کا. تو عائشہ، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی پروفائل کافی اچھی ہے، انٹرمیڈیٹ میں انگلش میں کافی اچھے نمبر ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، کیا وہ بغیر انگلش لینگویج ٹیسٹ کے جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، بٹ ہم انکریج کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ لینگویج کر کے جاؤ، بٹ وہ جا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو انکریج کرنا کہ اگر وہ بغیر ٹیسٹ کے کسی یونیورسٹی میں میٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹ کو آپ سجیسٹ کریں کہ اسٹوڈنٹ کو یہ ٹیسٹ کرنا چاہیے، تو اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کس طرح سے کرنی چاہیے؟ اگر وہ ٹیسٹ کرتا ہے تو اسے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ٹیسٹ کروانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسپوکن امپروو ہو جائے. ہمارا یہاں پہ پاکستان میں کلچر ہے اردو اسپیکنگ، وہاں پہ ہے سارا انگلش. تو آپ کی اسپوکن کو امپروو کرنے کے لیے آپ کے بے شک مارکس بہت اچھے ہیں، لیکن اگر آپ کی اسپوکن ہی نہیں اچھی تو پھر آپ کیسے وہاں جا کے بات چیت کرو گے، کیسے اپنی یونیورسٹی میں اپنے کالج فیلوز کے ساتھ بات کرو گے؟ تو ہم نے صرف ان کی اسپوکن کو امپروو کروانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو لینگویج کرنی چاہیے. اگر لینگویج نہیں کرنی چاہیے، آپ ویسے میٹ کر رہے ہو، آپ انگلش پروفیشنسی پہ جا رہے ہو، لیکن آپ ایٹ لیسٹ 15 to 20 ڈیز کی کلاسز لو اسپوکن امپروو کرنے کے لیے، تاکہ آپ وہاں جا کے بول تو سکو، سمجھا تو سکو اپنا پوائنٹ. اسپیکنگ کمیونیکیشن کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے.
वेलकम बैक। बात हो रही थी स्टडी अब्रॉड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है। इसी हवाले से मैं आशा आपसे दोबारा से जानना चाहूँगी कि इंग्लिश टेस्ट आपने बताया कि स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है, जिससे वहाँ पर जाकर स्टूडेंट को कम्युनिकेशन में आसानी होती है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी की बात आती है, जॉब्स की बात आती है, तो वो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए स्टूडेंट के पास जो वो यहाँ से सीख कर जाए, जो उसे वहाँ पर हेल्प करे? देखिए, स्किल्स तो अनलिमिटेड हैं, ठीक है। स्किल्स तो बहुत ज़्यादा आपके पास, जिस भी आप फील्ड में जा रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हो, आपके पास कंप्यूटिंग का नॉलेज होना चाहिए। अब एआई बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, आपको उसके अवेयरनेस होने चाहिए। इवन कि अगर आपने सिंपल एमए उर्दू किया हुआ है या एमए इंग्लिश किया हुआ है, तो आप मतलब कोई भी ऐसी फील्ड को आप उठा लो जो आपको करने का दिल करता है कि मैंने इस जॉब में एक्सेल करना है, तो आप यहाँ से एक्सपीरियंस का लेके जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुकिंग का शौक है, आप उसका स्किल लेके जाओ। अगर आपको वैसे ही कोई कंप्यूटिंग का आपको है या कोई भी फील्ड है आप, लेकिन आपको एटलीस्ट यहाँ से आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि करियर काउंसलिंग में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? जी, डेफिनेटली करियर काउंसलिंग में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए। और लेकिन ये देखें कि तमाम पेरेंट्स हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं, और उन्हें नहीं पता होता कि हमारा बच्चा जो है वो आगे किस फील्ड में जा सकता है। उन्हें तमाम फील्ड्स का पता नहीं होता, इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से कोई अपने बच्चों को इस हवाले से गाइड नहीं कर पाते। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो कॉलेज के टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ ज़रूर मशवरा करें, राब्ता करें और उस हवाले से फिर अपने बच्चों की करियर काउंसलिंग करें। और एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चे का इंटरेस्ट जानने की ज़रूर कोशिश करें। वालिदैन बहुत अच्छे तरीके से ये समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे की हैबिट्स किस तरह की हैं, उसकी लेकिन अगर हम क्या अभी है। मौजूदा हालात की बात करें, आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं? पेरेंट्स जो तो समझदार पेरेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली इस बात को कंसिडर करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो किस फील्ड में एक्सेल करेगा, यानी कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका शौक क्या है। लेकिन जो पेरेंट्स इस हवाले से बच्चे के इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करते, नहीं समझते, तो वो इस बात पे कोई फोकस नहीं करते। वो ये कहते हैं कि आजकल अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो सब लोग डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कह लेंगे इम्पोर्टेंस है, तो हमारा बच्चा भी डॉक्टर ही बनेगा। हो सकता है कि बच्चा डॉक्टर ना बनना चाहता हो सकता है कि उसका शौक जो इंजीनियरिंग की तरफ हो। तो हम ये जो रॉन्ग सब्जेक्ट्स की उस करियर की सिलेक्शन बच्चे के लिए करते हैं, ये अक्सर औकात जो है बच्चे के लिए मुसीबत का बायस बनते हैं और उसमें वो कोई बहुत अपना कोई अच्छा करियर जो है वो नहीं बना। बिल्कुल, इसी का नतीजा हमें रिजल्ट की सूरत में देखने को मिलता है। 9th और 10th में हम अक्सर देखते हैं ज़्यादातर जो कंपार्ट्स हैं वो इवन के अगर वो अच्छे नंबरों के साथ डिग्री भी कर ले, मैट्रिक भी अच्छा पास कर ले, इंटर भी कर ले, यूनिवर्सिटी मतलब ग्रेजुएशन भी कर ले, जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आता है तो उसमें अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो उस अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगा। अब बहुत ज़्यादा लोग हैं, अगर देखा जाए यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट भी तो हाई हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, उसके 60% है, लेकिन अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपना मेरिट काफ़ी हाई कर दिया है, लेकिन अगर बात करें हमारे रिजल्ट की तो हम उस तरह से अपने नताइज को पूरा नहीं कर सकते। ये जो गैप है इसे किस तरह से कवर हम कर सकते हैं? देखिए जी, ये जो गैप है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट हैं उसके मुताबिक बच्चे के मार्क्स आएँ और मेरिट उसको मीट करें। तो अभी जो बात हो रही थी कि बच्चों को पढ़ाना किस तरह से चाहिए, अब बच्चे को जो प्रॉब्लम्स कॉलेज में आ रही हैं, स्कूल्स में आ रही हैं, वो प्रॉब्लम बच्चे की कॉलेज में सॉल्व करें। मसलन उसके एग्जाम्स, टेस्ट वगैरह, असेसमेंट अच्छे तरीके से कॉलेज में होनी चाहिए। अगर बच्चे को किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो ये कॉलेज को इंतज़ाम करना चाहिए। जैसे हमने सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस में जो टीचर्स हैं उन्हें छुट्टी के बाद 1 घंटे के लिए हमने बाउंड किया है कि वो कॉलेज में मौजूद रहेंगे और बच्चे जो एक्स्ट्रा कोचिंग लेना चाहें वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर बच्चे का स्टडी के हवाले से प्रॉब्लम कॉलेज के अंदर सॉल्व हो रहा है तो उसे एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा। जब वो एकेडमी नहीं जाएगा तो इससे क्या होगा, जो आपने बात की कि एकेडमी कुछ और पढ़ा रहे हैं, कॉलेज कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा। और दूसरी बात जो है वो ये है कि बच्चे को सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। जब बच्चा खुद पढ़ेगा नहीं, 4-5 घंटे घर जाकर वो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं करेगा, जो कॉलेज में पढ़ाया गया उसे रिवाइज नहीं करेगा,
اسے انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، اپنے کنسیپٹس کلیئر نہیں کرے گا، اسے یاد نہیں کرے گا، لکھ کے نہیں دیکھے گا، تو وہ کبھی بھی اس کی گرپ نہیں ہو سکتی۔ بچہ کیا کرتا ہے کہ کالج سے گھر گیا، گھر جا کے پھر اکیڈمی چلا گیا، کالج بھی ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، اکیڈمی بھی ٹیچرز پڑھا رہے ہیں۔ کریٹیوٹی کے لیے اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کریٹیوٹی تو چلیں ہمیں اتنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے کوئی اتنی کریٹیوٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ میرٹ پہ آ جائیں، اور میرٹ کس بیس پہ ہے کہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوں اور آپ کے مارکس اچھے ہوں، آپ ایم ڈی کیٹ وغیرہ ای کیٹ کے جو اینٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ اچھا پرفارم کریں، اور وہ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ جب بچہ سیلف اسٹڈی کرے، خود ٹائم دے، 4 to 5 آور جو ہے ڈیلی بیسس پہ گھر جا کر ٹائم دے۔ تو کالجز کو یہ چاہیے کہ کالج کے اندر ہی بچے کے تمام اسٹڈی کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں وہ سالو کرے، اور اسپیرٹ کالج سٹی کیمپس جو ہے اس حوالے سے کوشش کر رہا ہے، بچوں کو وہ اویئر بھی کر رہا ہے، اور انہیں بتا رہا ہے کہ آپ کی جو امپورٹنس ہے اسٹڈی کے حوالے سے وہ کس طرح سے ہے، وہ آپ کالج میں جو اپنے کنسیپٹس کلیئر کریں، اور وہ انہیں یہ بتا رہا ہے کہ سیلف اسٹڈی کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے، گھر جا کر آپ اکیڈمی جانے کی بجائے اپنے گھر میں بیٹھیں اور گھر بیٹھ کے پڑھائی کریں۔ اشرف، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سوسائٹی میں، مارکیٹ میں بہت زیادہ کنسلٹنٹس ہیں، تو رائل کنسلٹنٹس کا کیا رول رہا ہے اسٹوڈنٹس کو امپاور کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹ کو اسٹڈی ابراڈ کے لیے بھیجنے کے لیے؟ رائل کنسلٹنٹس کے پاس دیکھیں ہم لوگ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں صرف ایک کنٹری کو لے کے۔ الحمدللہ ہمارے پاس واسٹ آپشن ہے، ہمارے پاس یو کے کی 150+ یونیورسٹیز ہیں، ہمارے پاس یو ایس اے کی یونیورسٹیز ہیں ڈائریکٹ ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے پاس سائپرس کی یونیورسٹی ہے، جیسے یوکلین سائپرس ایک بہت نام ہے اس کا، وہ ہمارے پاس یونیورسٹی ہے۔ تھائی لینڈ کی یونیورسٹیز ہمارے پاس ڈائریکٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ MBBS جو ہے وہ جارجیا میں، رشیا میں، چائنا میں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہنگری میں، ترکی میں، تو ہمارے پاس الحمدللہ بہت واسٹ آپشن ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں ان کو دینے کے لیے، آپ کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی فیلڈ چوز کر سکتے، تو یہ رائل کنسلٹنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وی ہیو سو مینی آپشنز۔ تھینک یو سو مچ عائشہ فار جوائننگ اس، تھینک یو سو مچ شفیق الرحمان سر، آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا، اور انشاءاللہ ہمارے یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایجوکیشن کے جتنے بھی مسائل ہیں، واٹ ایور جو اسٹوڈنٹ اسٹڈی ابراڈ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ان کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ اس پروگرام کے تھرو کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مہوش حبیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔